Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining us today. My name is Dr. Awwab. I'm a humanitarian worker by profession and a photographer by hobby. Our last session was about general photography, and today we will talk specifically about street photography. Well, so ladies and gentlemen, آج کل کے دور میں فوٹوگرافی کی جو جنرل پرسیپشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے. موبائل آپ جیب سے نکالتے ہیں, کلک کرتے ہیں, تصویر بن جاتی ہے, دیٹس اٹ اینڈ یو آر اے فوٹوگرافر. تو مطلب اس حد تک کہ آپ ریسٹورنٹ گئے اور آپ نے کھانا کھایا, آدھے بچے ہوئے نان آپ کے پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور ہڈیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں, اور پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ اچھا ایک فوٹوگرافی بھی ابھی ضروری ہے. آپ ویٹر کو کال کرتے ہیں اور ویٹر کو کہتے ہیں یار ہماری ایک تصویر بنا دو. وہ کلک کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کی اس میں تصویر سب سے اچھی آئی ہے نہیں آئی. اگر تو اچھی آئی ہے آپ کہتے ہیں اوکے یار تھینک یو زبردست, آپ کیمرہ لے کے جیب میں رکھ لیتے ہیں. تو اٹ ہیز بیکم لائک unskilled labor rather than a profession. I mean for most people. But definitely there is something professional about it and we will discuss it today. Can we go for slides, PowerPoint? So first of all, the agenda for today. We will have introductions of our participants. Those who are watching us online, apologies, we can't have your introduction. Then we will define what is street photography, and then we will run a small quiz. And baseline, okay, it's a difficult thing, maybe we skip it, I'm not sure, we can do it here. Characteristics of street photographer. And then my favorite part, the body and soul of street photography. Ladies and gentlemen, if you understand what is the body of street photography and what is the soul of street photography, you can become an excellent photographer. You know, people do photography. Like I said, a waiter maybe takes a photo, like everybody takes a photo, but maybe they do not know what is the body they are photographing and what is the soul of that photograph. So we will differentiate between these two, and we have listed here 5 things that constitute the body of photography and 5 things that constitute the soul of photography. If you understand this, if you take away these 2 things, I guess that is worth your time today. Moving onward, some quick tips. Yeah. So we will also share with you 5 quick tips to become a better photographer. And then, well, do you believe that ethics should be discussed here about photography? Is that relevant? It is. Yeah, it is very, very important. So we will just discuss ethics, but not in detail, just one ethical point. And then if we did baseline, we will do end line as well. If we skip that, we will skip end line as well. And then we will have your feedback, whether we did a good job or not, we learned something today or not. All right, so most of the guests that I expected today are here already. Let's start. Yeah. Yeah. Yeah, some are unexpected also. Like my niece is here, I wasn't expecting her. Okay. So, ladies and gentlemen, each one of you have maximum 2 minutes to introduce yourself. You will tell your name and your expectations from the workshop today and the camera you are using. And please feel free to tell us the kind of mobile phone you have. Yeah. So starting from, please, your name. My name is Danak Rashid. I expect in this workshop that I will
although I have done the photography for quite a few years, but I was still keen to improve. Currently, my camera is this Nokia phone, Nokia phone, which I Good. might have mentioned it last time. Good, good. جی میرا نام ہے عبد الباقی اور میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. تو فوٹوگرافی جو ہے یہ میرا پارٹ ٹائم ٹائپ کام ہے یا مور دین مائی ہابی. تو کیمرہ میں استعمال کرتا ہوں نائکون کا Z6 اور D5. بس. آج آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں اس ورک شاپ سے؟ ٹو لرن سم تھنگ نیو. اوکے, that's a big challenge actually. Baki Saab is a great photographer himself. Let's see if we can meet that challenge or not. Yes, Sarfraz. Assalamu alaikum. My name is Sarfraz. ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہوں میں, اسلام آباد ریئل اسٹیٹ میں, اور موبائل فوٹوگرافر ہوں. اور میں صرف ریکمینڈ کرتا ہوں موبائل فوٹوگرافی اگر کرنی ہے تو سیمسنگ موبائل سب سے بیسٹ ہے. گڈ گڈ. اچھا, آئی فون کی بھی اچھی ہے لیکن میں آئی فون پسند نہیں کرتا, اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ موبائل فوٹوگرافی کے لیے سیمسنگ موبائل سب سے بیسٹ ہے. ریسنٹلی میرے پاس سیمسنگ گلیکسی A50 ہے. پاسٹ میں 2017 سے اسٹارٹ کی تھی فوٹوگرافی, اور اس وقت میرے پاس گلیکسی Note 4 تھا, پھر Note 5 آیا. اس کے ساتھ بڑی فوٹوگرافی کی. انسٹاگرام پہ میں نے 9000+ فوٹوگراف شیئر کیے ہوئے ہیں اپنے. واو واو. اور اسلام آباد دی بیوٹیفل کے نیم سے میرا انسٹاگرام ہے. آج آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کچھ سیکھنے آئے ہیں. اس طرح کی ورکشاپ کا مجھے بڑا شوق تھا کہ میں کبھی اٹینڈ کروں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا. یو آر ویلکم. جزاک اللہ. اینڈ سرفراز صاحب از آلسو اے گریٹ فوٹوگرافر. تھینک یو. میرا نام سیمسن سیمویل ہے اور ایکسپیکٹیشن وہی ہے جو لاسٹ ٹائم تھی. تو بس موبائل فوٹوگرافی یوز کرتے ہیں. گریٹ. کون سا موبائل ہے؟ سیمسنگ ہے میرے پاس. سیمسنگ. اس میں وہ بیوٹی فلٹر تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں اچھا ٹھیک ہے. اوکے. میں ایک چیز بتانا بول رہا تھا کہ میں ایک منٹ میں نے پوچھنا کچھ. سوری جی پلیز. ایکسپیکٹیشن آج یہ ہے کہ جو ہماری اسٹریٹ فوٹوگرافی ہے اس میں ہم جو اسٹریٹ کو رکھ کے ایک پرسپیکٹیو سے جو چیزیں کیپچر کر رہے ہوتے ہیں وہ ذرا کچھ کلیئر ہو جائے. اوکے, دیکھتے ہیں کہ کلیئر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. تھینک یو. مائی نیم از تحسین احمد. تو مجھے فوٹوگرافی کا اتنا شوق نہیں ہے, بالکل میرا انٹرسٹ ہے اس طرف تو, لیکن ماڈرن ڈے کی امپورٹنس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ اس میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ انٹرسٹ تبھی پیدا ہوگا جب تھوڑا ایکسپوئر ہوگا اس چیز کا. تو آئی ایم ہوپ فل آئی ول گیٹ سم گڈ ایکسپوئر فرام اٹ. آپ کون سا موبائل یوز کرتے ہیں؟ سیمسنگ A32. A32. اس کا کیمرہ اچھا ہے نا؟ ٹو بی فیئر انف میں نے یہ کیمرہ کا پتہ ہی نہیں ہے اس کی امپورٹنس کا, کتنے میگا پکسل ہے. چلیں آج ایکسپلور کریں گے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. یور نیم بیٹا؟ احمد علمان. احمد, آپ کو فوٹوگرافی کا شوق ہے؟ نو. اچھا, آج آپ ورک شاپ سے کیا سیکھیں گے؟ I don't have a workshop. Good. Do you have a car? Yes. Don't you take your car to workshop? No. No. Okay, then you have a good car. Okay. This is also called a workshop where we learn photography. This is photography workshop. Okay. Yeah. So we will share something with you, some beautiful pictures, and let's see at the end of the session, you improve your interest, you get some interest in photography or not. Okay. We'll ask you. السلام علیکم. مائی نیم از ضیاء الرحمان. آئی ایم انجینئر بائی پروفیشنس. اور ہم سب سجاد کی کلاس اٹینڈ کرنے آئے تھے. یہ میرا بیٹا ہے تو یہ ٹاپک ہے کافی انٹرسٹنگ تھا, تو میں نے بیٹے کو کہا کہ رک جاتے اور کچھ سیکھ لیتے کہ کس طرح. یو آر ویلکم. تو میں موبائل سادہ موبائل یوز کرتا ہوں وداؤٹ کیمرہ. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک کیمرہ لینا پڑے گا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم. میرا نام عرفان ہے. میں نے بیسیکلی جو ایجوکیشن لی ہے وہ انجینئرنگ کی لی ہے. میں جو کر رہا ہوں وہ ای کامرس فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوں. اوکے. تو مطلب کہ وہ اس طرف ای کامرس کی طرف میں آ گیا تھا. تو یہ بس آپ کی پوسٹ دیکھی تھی تو نہ میری کبھی فوٹو اچھی آئی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی فوٹو اچھی بنائی ہے.
تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھی چیز سیکھیں گے اور آپ سے انشاءاللہ گیٹ ٹوگیدر ہوگی, ایک اچھا انوائرمنٹ ہے, کچھ سیکھنے کو ملے گا. پروڈکٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں؟ نہیں. ای کامرس کے لیے ای کامرس ایز میں فری لانسر کر رہا ہوں, لائک اکاؤنٹ مینجمنٹ وغیرہ ایسا, پر اس کی طرف جانا ہے, یہ بہت اچھی اسکل ہے. شیور, تو ایکسپیکٹیشن جو کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے پھر. تھینک یو. السلام علیکم, مائی نیم از زہیب خان, اور میں ایڈیٹنگ سیکھنے کا ارادہ ہے. ہاں, ایڈیٹنگ کے تو آپ گرو ہیں, ہے نا؟ سیکھنے کا ارادہ ہے, ابھی آتی نہیں. ٹھیک ہے. اور میں ویوو یوز کرتا ہوں. ویوو, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا کیمرہ ہے, اوکے, گریٹ, تھینک یو. جی, میرا نام مسلم حسین ہے اور میں فوٹوگرافی کے لیے سیمسنگ A02 استعمال کروں گا. سیمسنگ کے بڑے یہاں پہ لیکن ایکچولی میں فوٹوگرافی کے لیے آئی فون استعمال کرتا ہوں, لیکن اب چونکہ ڈیلی یوز ہوتا ہے تو ابھی میرے پاس یہی ہے, تو اس وجہ سے اب مجبوری ہے کہ اس کو استعمال کروں. باقی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ہم اسٹریٹ میں بعض دفعہ کسی اینگل کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم اس کو کیپچر نہیں کر پاتے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس اینگل سے ہم اس فوٹوگرافی کو یا اس پکچر کو لے لیں. تو میں اس ورکشاپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید وہ اینگلز ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملیں. ہاں, کچھ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ضرور. السلام علیکم جی, میرا نام محمد عارف ذوالقرنین ہے اور گورنمنٹ جاب میں ہوں. کیمرہ جو میں یوز کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کا عام طور پہ استعمال کرتا ہوں اور فوٹوگرافی کا شوق بھی انہی سے کچھ پیدا ہوا, انسپریشن لی. اور ذاتی طور پہ جو میرے پاس عام طور پہ کیمرہ ہوتا ہے وہ میرے موبائل کیمرہ میں ریڈمی 90. یہ 90 قدرت اللہ شہاب والا نہیں ہے, 90 علیحدہ علیحدہ ہے, وہ یوز کرتا ہوں. بھائی کا نام کیا ہے؟ ہاں, کوئی ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عواب کہتے ہیں میرے خیال میں. He's my younger brother. Thank you so much. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ یمنا ہے اور میں ابھی اسٹیم سبجیکٹس میں اے لیولس کیا ہے اور ہمیشہ سے آرٹ میں انٹرسٹ رہا ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ پھر پروڈکٹ فوٹوگرافی کرنے کا بھی کافی اتفاق ہوا. اور اس کے علاوہ پکچرز ہمیشہ مطلب ہے, فون تو پھر لینی پڑتی ہے, اور ایک چیز اگر خوبصورت نظر آئے تو پکچرز لے لیتی ہوں, لیکن کبھی بھی اس چیز کو آرٹ یا فوٹوگرافی کی کبھی بھی مطلب میں نے کوئی بیسک پرنسپلس کا مجھے بالکل نہیں پتہ, تو اس چیز کو ایک ٹیکنیکل سائڈ سے دیکھنے کے لیے میں یہ ورک شاپ اٹینڈ کرنا چاہتی تھی. I'm very proud of Fatima. She is my niece and she is very good at graphics and designing patterns. Thank you. Yeah, and calligraphy also, of course. Thank you. Thank you so much, Fatima. السلام علیکم, مائی نیم از حسنین الرحمان اوان, اور میری ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ مطلب کہ بالکل ایز اے لے مین تو ہم کس طرح یہ اگر ہماری ہابی ہے تو ہم اسے کس طرح فلفل کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ریسورسز نہیں بھی ہیں, فار ایگزامپل ہر کسی کے پاس آئی فون وغیرہ نہیں ہے یا ہمارے پاس سمپل اینڈرائڈ ہے, اس سے ہم اس ہابی کو اپنے کس طرح فلفل کر سکتے ہیں, یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمارا پرپز بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے پاس جو بھی کیمرہ ہے, جیسا بھی کیمرہ ہے, آپ اس کے ساتھ فوٹوگراف لیں اور اس میں باڈی اور اسپرٹ اسٹریٹ فوٹوگرافی کی آپ کیپچر کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے آج. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام ہمنا عارف ہے اینڈ میں کرنٹلی ٹرکی میں ایجوکیشن لے رہی ہوں, تو میں یوزلی وہیں ہوتی ہوں. آئی یوز دا فون ریڈمی نوٹ 10 پرو اینڈ اس کا ایکچولی بہت اچھا کیمرہ ہے, میں موسٹلی اسی سے لیتی ہوں, لیکن ایک DSLR بھی ہے, اس کی کرنٹلی پرابلمس آئی ہوئی ہیں تو ہم وہ یوز نہیں کر رہے. تو اور اس ورک شاپ سے میرا یہی تھا کہ ایک ڈفرینٹ پرسیپشن, ایک ڈفرینٹ اسکل سیکھنے کو ملے گی اور سم تھنگ اس طرح کا, تو اس وجہ سے میں اس ورک شاپ کو اٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی بہت اس سے. تھینک یو. ویلکم ہمنا فار جوائننگ اس, اندر نیس آف مائن, کیونکہ میرے دوست ڈاکٹر عارف ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں. Thank you very much, Awab. Arif ہے میرا نام, and I am a passionate teacher in the area of business, research and marketing. اور عواب کے ساتھ کچھ ہم ایسے ہی کچھ فوٹوگرافی کرتے ہیں. میرے پاس پہلے تھا DSLR, جیسے ہم بتا رہی ہے, وہ از آؤٹ آف آرڈر اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ورک شاپ دیٹ اٹ کین فکس اٹ. اور ابھی فی الحال I love nature, تو بیسکلی جہاں پر مجھے کوئی اچھا نظر آتا ہے ٹرائی ٹو کیپچر. ایٹ پریزنٹ میرے پاس ریڈمی ہے Pro 10, تو اس کے ساتھ ہے. اور
I don't know, ABC of this photography. So I hope to learn something from Dr. Awab. Thank you. Dr. Saab is being very humble. انہوں نے ابھی اپنی آٹم کی تصویریں اپنے شیئر کی تو وہ دوز ور ایکسیلنٹ اور اس سے لگتا ہے کہ بہت پروفیشنل کام جانتے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Ashpa and I'm currently a bachelor's student. And I love capturing photos and moments. So वैसे मैं nature और landscape की photography मतलब मुझे ज़्यादा I prefer that. But I thought कि street photography is a different type, is a different field. तो उसको भी आज explore कर लेते हैं. And I either use my iPhone या फिर DSLR है मेरे पास Canon का. Great. Welcome. Thank you for coming. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Madi. I'm currently an O-level student. I basically use the same camera as her because we're siblings. We basically share the camera, and the expectations are basically I take photography as a hobby, so I basically want to convert it into a skill and basically learn a few tips and tricks. Okay. Thank you. السلام علیکم سر. میں عبدالرشید. تو سر مجھے لگتا ہے کہ میں بن بلایا ہوا مہمان ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں فوٹوگرافی پہ کوئی لیکچر ہونے والا ہے. تو میں اوپر لائبریری میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لیکچر کی جگہ کہاں ہے ایڈیٹوریم. تو ان کو میں نے رستہ بتایا تو خود بھی میں ان کے پیچھے پیچھے یہاں آ گیا. تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. بلیک ہول کی سوشل میڈیا کمپین کون چلا رہا ہے؟ سجاد. تھینک یو سو مچ. Hello, I'm Sajjad, and I teach art in the black hole, basically. And my expectation from today, this workshop, is that I should be getting better at taking better photographs to make better paintings. I rarely paint street, abhi tak nahi ki, but I have taught a small session on perspective, so I think that will improve after this session. So there are two simple expectations I hope to fulfill from this. I mainly cover the events that are happening in the black hole with this Canon 7D, if I'm telling the correct name on brand, I don't know. So میں اس کیمرے سے کور کرتا ہوں. کون سا ہے یہ لینس؟ کون سا ہے اس کا؟ یہ I don't know, 28-135 mm. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گڈ. اچھا تھینک یو سو مچ. آپ اپنا انٹروڈکشن. اوکے ٹھیک ہے. A big round of applause for all the participants. تو جو بات سجاد نے کی وہ میرا خیال ہے کہ آج کے ریسورس پرسن کو نروس کرنے کے لیے کافی ہے کہ اتنا بڑا چیلنج اتنے بڑے آرٹسٹ کے سامنے کچھ بات کرنا مشکل ہے. دیکھیں ہم کچھ ایریاز کو کور کر پائیں گے لیکن میں بھی کچھ کو نہ کر پائیں اور آخر میں آپ بتائیں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کتنی میٹ ہوئیں. اوکے فرسٹ آف آل ڈیفینیشن. تھوڑا سا وہ ایکڈیمک ٹچ بھی دینا پڑتا ہے چیزوں کو. تو پہلی جو ڈیفینیشن میں دو بات اکثر میں نے کئی ڈیفینیشنز ہیں. بعض لوگ بہت کنزرویٹیولی ڈیفائن کرتے ہیں نا, بعض لوگ بہت براڈلی ڈیفائن کرتے ہیں. تو مشکل ہے ایسے ڈیفائن کرنا اسٹریٹ فوٹوگرافی کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. کیا یہ صرف شہروں میں ہو سکتی ہے؟ کیا گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے؟ شہروں میں جو شہر جیسا ہے کہ F10 کے بازار میں صرف ہو سکتی ہے یا F10 کے تھوڑا سا آپ سائٹ پہ نکل جائے چھوٹے بازار ہیں بڑی سڑکیں ہیں, کیا اسے بھی اسٹریٹ فوٹوگرافی کہیں گے؟ ہے نا مشکل ہے تھوڑا سا, اس کی باؤنڈریز بلرڈ ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ سب لوگ جو ڈیفائن کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں بہت کامن ہیں. ایک اس کا وٹ کہ کیا آپ اس کا سبجیکٹ کیا ہے کہ آپ کیا شوٹ کریں تو وہ اسٹریٹ فوٹوگرافی کہلائے گی. تو جو زیادہ تر لوگ ایگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوٹنگ ایوری ڈے لائف. آپ ایوری ڈے لائف اگر شوٹ کر رہے ہیں تو اسٹریٹ فوٹوگرافی ہے ایک بات. دوسرا اس کا کہاں پر؟ ان اے پبلک پلیس. وہ پارک ہے, وہ ایئرپورٹ ہے, وہ کچھ بھی ہے, اگر وہ پبلک پلیس ہے تو وہ اسٹریٹ فوٹوگرافی کہلائے گی. یہ براڈر ڈیفینیشن ہے. ورنہ جیسا کہ نام کہتا ہے اسٹریٹ اینڈ فوٹوگرافی, اسٹریٹ میں کر رہے ہیں تو اسٹریٹ فوٹوگرافی. ٹھیک ہے, اگر ویری کنزرویٹیولی آپ اسے ڈیفائن کریں. اینی کوشچن؟ جی بتائیے. But you're shooting everyday life in your home. Is that street photography or is that home photography? Yeah. Is that a public place?
Not exactly. No, so it can't be street photography then. All right. Then Yeah, so it has to meet two conditions. It should be everyday life and it should be in a public place. Right? Any other question? Let's move on. No, don't do that with me because I use some font and unfortunately our hosts do not have those fonts, so the fonts are messed up here. Anyway, we can cope with that. What are the major types of street photography? Well, those who are very conservative, they say that when you shoot everyday life in a public place, it should be non-intrusive. You shouldn't intervene. Like آپ بازار میں گئے ہیں, خرید و فروخت ہو رہی ہے, کوئی آدمی قہوہ بنا رہا ہے, کوئی قہوہ خرید رہا ہے, لوگ قہوہ پی رہے ہیں, آپ انہیں نہیں جا کے کہیں گے کہ ایسے پوز کر لو. اگر آپ انٹروڈ کریں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹریٹ فوٹوگرافی, پھر آپ نے اس کی ایسنس کیپچر نہیں کی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انٹروسیو تھوڑا بہت چل جاتا ہے, تو تھوڑا سا آپ کوئی چائے پی رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چاچا جی تھوڑا جا سیدھے ہو جانا اس سائڈ, تو مطلب وہ سن لائٹ اس طرح سے شائن کر رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایک چیک پہ اس کے سن لائٹ شائن کر رہی ہو, دوسرے سے نوز کا ادھر ہلکا سا شیڈو آئے, یہاں پہ کچھ ٹرائی اینگل بن جائے, تو آپ تھوڑا سا اسے چینج کروا دیتے ہیں اور تب فوٹوگراف لیتے ہیں. وڈ دیٹ بی اسٹل اسٹریٹ فوٹوگرافی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں چلے گا, اسٹریٹ فوٹوگرافی رہے گی, آپ نے انٹروڈ تو کیا لیکن وہ انٹروسیو اسٹریٹ فوٹوگرافی کہلائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹریٹ فوٹوگرافی وہ اچھا جی ٹھیک ہے تو جی او گریٹ 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 تھینک یو سو مچ, آئی ایم اوبلائزڈ. ہاں انٹروسیو, انٹروژن ہوتا ہے مداخلت کرنا. آپ اردو میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک مداخلت والی فوٹوگرافی ہے جس میں آپ مداخلت کرتے ہیں انٹروسیو, ایک نان انٹروسیو ہے جس میں آپ مداخلت نہیں کرتے, آپ جسٹ ایز اف یو آر ناٹ دیئر نا. لوگ اسٹریٹ میں اپنا کام کر رہے ہیں, کچھ آرٹ کرافٹ ٹریڈ وہ جو بھی کر رہے ہیں, آپ بس چپکے سے اپنا کیمرہ نکالتے ہیں اور یو کیپچر اٹ اینڈ گو اوے. تو یہ والی نان انٹروسیو ہے. انٹروسیو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کسی کہتے ہیں یار تھوڑا سا سیدھے ہو جائیں, اینگل بنا لیں, کچھ کر لیں, ٹھیک ہے, پوز بنا لیتے ہیں. جی سر یہاں پہ آپ سے ریکمنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ سبجیکٹ کو کہیں کہ آپ ایسے ہو ویسے ہو, یہ پھر مشکل نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں ایک دفعہ ایک بیگر تھی تو میں اس کی فوٹوگرافی لے رہا تھا, مطلب اس کی پکچر لے رہا تھا, تو مجھے ایک طرح سے شرمندگی محسوس ہوئی. میں نے کہا وہ چونکہ بیگر ہے اور وہ کیا سمجھے گی, یعنی ایموشنلی اس کو ایک طرح سے مجھے فیل ہوا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ اس اینگل پر آپ بیٹھ جائیں تو کہیں کہ میری غربت کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. ایتھیکل کوسچن نا. ہاں اس کا تعلق ایتھکس سے ہے, دونوں چیزوں سے بلکہ بنتا ہے, ایتھکس سے بھی بنتا ہے اور انٹروژن سے بھی بنتا ہے کہ ویدر یو انٹروڈ اور ناٹ. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا اپنا کریٹو ارج اور کریٹو ٹیسٹ ہے کہ استھیٹیکلی آپ چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنا مزاج اپنا شوق دیکھیں. ایتھکس اپنی جگہ پر, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے. اس کے علاوہ آپ انٹروسیو کرنا چاہتے ہیں, نان انٹروسیو کرنا چاہتے ہیں, آپ فوٹوگرافر ہیں, میرا خیال ہے آپ کو دونوں کرنے چاہیے. اگر آپ کا کریٹو ارج آپ کو کہتا ہے کہ کریں تو پھر کر لینا چاہیے. جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شیڈوز اور وہ لائٹ آپ پورٹریٹ لینا چاہ رہے ہیں اسٹریٹ میں, ٹھیک ہے, اسے لوگ اسٹریٹ فوٹوگرافی کہتے ہیں, نہیں ہے بلا سے کہیں یا نہ کہیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ایک کریٹو کام کر رہے ہیں نا, آپ وہ کیجیے ضرور. چھوٹا سا کوئز, یہ انٹروسیو ہے یا نان انٹروسیو ہے؟ ہاں نان انٹروسیو. لوگ جا رہے ہیں ریڈی, اپنی صبح صبح کا ٹائم ہے. یہ ارسلان آئے ہیں کہ نہیں؟ ارسلان نہیں پہنچے. ارسلان نے یہ پنڈی میں جی ایگزیکٹلی, تو ہم نے انہیں پوز کرنے کا نہیں, یہ گزر رہے ہیں تو نان انٹروسیو ہے. انہوں نے مداخلت کر دیا نا کیا اتنا تو ہوگا جب آپ اس طرح کا کیمرہ اٹھا کے گلیوں میں پھریں گے تو پھر اتنا تو ہوگا. یہ ایک اور اسٹریٹ, پنڈی کی اسٹریٹ کی فوٹوگراف. ہاں اس میں یہ ہوا کہ بچے فٹ بال لے کے کہیں جا رہے تھے کھیلنے کے لیے, تو بچوں نے کہا ہماری تصویر لیں. ہم نے کہا تصویر پھر ایسے تو نہیں لیں گے کہ پاسپورٹ کے لیے ایسے کھڑے ہو جائیں. ہم نے کہا اچھا پھر آپ ایکشن کریں تھوڑا سا. تو لیکن بچے گلیوں میں اس طرح سے کرتے ہیں, تو شاید انٹروسیو اور نان انٹروسیو کے بھی لیولز ہیں نا,
کہ آپ کتنا انٹروڈ کریں, کیا وہ ایوری ڈے لائف میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں, بچے اس طرح سے کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں. تو یہ ٹرو پکچر ہے, مطلب اس میں آنیسٹی اوتھینٹسٹی اپنی جگہ پر ہے نا. آپ نے سین کوئی ایسا سین کریٹ نہیں کیا جو وہاں پہ ان ہونا ہو, جو نہ ہوتا ہو. حویلی سجن سنگھ, سجان سنگھ یا سجن سنگھ, سجن سنگھ, سجن سنگھ, سجن سنگھ, یہ جو راول پنڈی میں بنی کے پاس ہے نا, تو وہاں اس کے باہر یہ ایک صوفہ رکھا ہوا تھا, اس پہ صاحب یہ اخبار پڑھ رہے تھے. تو پتہ نہیں, یہ کافی زیادہ فوٹوگرافرز کا کوئی 10-12 لوگوں کا گروپ تھا, تو پتہ نہیں انہیں دیکھ کے وہاں پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے سنا ہے پہلے بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں. لیکن اچھا ہے ان کا, یہ بڑا مزیدار پورٹریٹ بنتا ہے. جی سوری, آپ کا کویسچن تھا. لاسٹ والی پکچر میں جناب کہ ہاں, تو اس میں جو دیکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے انکلوسیو ہونی چاہیے یا نان انکلوسیو؟ انکلوسیو, وہی جہاں پکچر لینے والے کے. پتہ کیا, میں نے صرف آپ کو صرف بتانے کے لیے یہ کہ یہ دونوں ماڈل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ایک عام فوٹوگرافر میں اور آپ جو کہ ٹرینڈ فوٹوگرافرز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انٹینشنلی کر رہے ہیں اور یو نو وٹ یو آر ڈوئنگ. تو میں اس لیے اسے کلاسیفائی کر رہا ہوں, ورنہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹریٹ ہے, وہی بنی والا علاقہ ہے, اور اس میں ہمارا وہ فوٹوگرافرز کا گروپ ہے, 8-10 فوٹوگرافرز ہیں وہ گلی میں, یہ 3-4 فوٹوگرافرز یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو سین ہم نے کیپچر کیا, لیکن ہوتا ہے ان اسٹریٹس میں اکثر کے فوٹوگرافرز بھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, تو ان فوٹوگرافرز کو ہم نے شوٹ کیا. اس میں انٹروسیو یا نان انٹروسیو؟ نان انٹروسیو. میرپور خاص ہاں جی, یہ بچہ پینٹ کر کے کہیں سے جا رہا تھا, تو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی اور اس نے پوز کیا, تو یہ ٹوٹلی انٹروسیو ہے. تو رائٹ اور رانگ نہیں ہے, آپ کا کریٹو ٹیسٹ ہے یہ, بٹ یو شوڈ نو کہ وٹ یو آر ڈوئنگ. بابا جی نے ہاں یہ وہ زرکشی اور تارکشی اور وہ اس طرح کا کام کر رہے تھے پنڈی میں, تو انہوں نے اپنی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے اینک اتاری, سائڈ پہ رکھی, سگریٹ لگایا, سلگانے ہی والے تھے, اور ہم نے تصویر لی. ایسنس آف اسٹریٹس. ضروری نہیں کہ آپ اس میں بعض سین بڑے دلچسپ کریٹ ہو جاتے ہیں نا. نان انٹروسیو جی ہے نا. ہاں بتی بھی نہیں ہے, وہ گاڑی بھی ایسے ہی ہے جی. ہاں صبح صبح وہ سیری لے کے جا رہے ہیں. اچھا, ہم اسے بیس لائن کو اسکپ آج کر لیتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ ہمیں اور بہت کچھ کور کرنا ہے. تو یہ میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے آج کا, اور آپ نے اگر بس یہ آج اگر آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں باڈی اینڈ سول کا کانسیپٹ, تو میرا خیال ہے کہ آپ اسٹریٹ فوٹوگرافر بہت اچھے بن سکتے ہیں. صرف ایک چیز, مے بی آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ ڈفرینٹ تھیں, لیکن اینی وے ہم نے جو آج ڈیزائن کیا وہ باڈی اینڈ سول پہ بات کرنا, یہ کور ہے آج کی ورک شاپ کی. باڈی کیا ہے اور سول کیا ہے. اب باڈی وہ چیز جو دکھتی ہے آپ کو, سول وہ چیز جو آپ دل سے محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 5 ایسی چیزیں ہیں جو اس کی باڈی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر سول کی بات کریں گے. جو باڈی ہے انہیں ہم سبجیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ اسٹریٹ میں نکلتے ہیں, اسٹریٹ میں سبھی کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, تو اف یو آر اے ٹرینڈ فوٹوگرافر, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کون سی چیزوں کو کس طرح سے کیپچر کرنا ہے. آپ ہر چیز کو علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. پہلی چیز کیا آپ ریکگنائز کرتے ہیں؟ پورٹریٹس ہیں, وہ ہیومن کے بھی ہو سکتے ہیں, اینیملس کے بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ آرکیٹیکچر کو ریکگنائز کرتے ہیں اسٹریٹ کے. پھر آپ جو وہاں پر لائف سٹائل اور لوگوں کا لائیولیہوڈ ہے اسے ریکگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, لوگ آرٹ اینڈ کرافٹ کر رہے ہیں, لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں. پھر وہاں پر اسٹریٹ میں بھی کچھ فیسٹیویٹیز ہوں. عید کا موقع ہے, لوگوں نے وہ بکروں کو پیریڈ کروا رہے ہیں. شبرات کا موقع ہے, لوگ وہ کیا ہوتی ہیں پھلجھڑیاں, وہ بچے اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں, فیسٹیویٹیز. تو یو ریکگنائز کہ یار یہ اسٹریٹ لائف کا یہ پارٹ ہے. اور دین سب سے جو ریفائنڈ فارم, سوری آئی ایم بینگ ججمنٹل, لیکن بہت سارے لوگ جو اچھے آرٹسٹ ہیں وہ ان میں پھر شیپس اور پیٹرنز تلاش کرتے ہیں کہ یار سبجیکٹ تو جو ہے سو ہے, اینیملز, بلڈنگز, ان سب سے ہٹ کے یہاں پہ شیپس اور پیٹرنز کون سے نظر آ رہے ہیں. یہ کون سی اس طرح سے ایک ٹرائی اینگل بنتی چلی جا رہی ہے, اور یہ جو سٹول رکھا ہوا ہے ایک سرکل بنا ہوا ہے, یہ ایک ریکٹ اینگل بنا ہوا ہے.
تو وہ ان شیپس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور انہیں کیپچر کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو ہم اس کی باڈی کو ایکسپلین کرتے ہیں. جب آپ کو باڈی سمجھ آ جائے گی پھر ہم سول کی بات کریں گے. سب سے پہلے اسٹریٹس کا پورٹریٹ. 40 سال گزر گئے افغان کرائسس کو. افغان بچے ابھی بھی آپ کو پنڈی کی اسٹریٹس میں نظر آتے ہیں انفارچونیٹلی. مکری بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. انہوں نے ایک افغان گرل شربت گل کی تصویر لی تھی جو کہ کیا ہے وہ نیشنل جیوگرافک کے ٹائٹل پہ, اور آج تک وہ بہترین پورٹریٹس میں سے ایک ہے. تو اٹس لائک دیٹ, براؤن آئیڈ شربت گل اسٹل آن دی اسٹریٹس آف راول پنڈی. کیا یہ اسٹریٹ فوٹوگرافی کا پورٹریٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, کچھ لوگ ڈیفینیشنز بہت کنزرویٹیولی کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو صحیح لیکن اچھا پورٹریٹ نہیں ہے. کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے پورٹریٹ تو لیا لیکن اپرچر سائز آپ نے رکھا 1.4, وائڈ اوپن, بیک گراؤنڈ سارا کریمی, نیوٹیلا, بلرڈ, صرف پورٹریٹ نظر آ رہا ہے. پورٹریٹ تو خوبصورت ہے لیکن اسٹریٹ فوٹوگرافی والا لگتا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے, میں اس میں ججمنٹل نہیں ہوں گا, آپ لینا چاہتے ہیں اس طرح کا پورٹریٹ لیں, مجھے اچھا لگتا ہے میں اس طرح کے پورٹریٹ بھی لیتا ہوں. لیکن پھر کہیں پہ مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں یار میں اسٹریٹ فوٹوگرافی کر رہا ہوں تو میں پھر اسے اپرچر چینج کرتا ہوں اور اپرچر کو نیرو کرتا ہوں. جب آپ اپرچر کو نیرو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے پورٹریٹ کیپچر کیا اور بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں کہ کہاں پر یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں کسی بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بازار کس چیز کا بازار ہے؟ سبزیوں کا بازار ہے. ٹھیک ہے. پشاور فوٹو واک جب ہم کرنے گئے تھے, ایک صاحب گھر کو بند کیا ہوا ہے, باہر ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی. قصہ خانی بازار جی, قصہ خانی بازار میں آپ کو جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی آپ ان کے شکل کے, آپ ان کے چہرے کے فیچرز دیکھیں, ہر ایک پہ ایک قصہ لکھا ہوا ہے. تو دس از ون آف دوز. برسبن ایک صاحب بیلونز بیچ رہے تھے. مجھے اس میں اچھا یہ لگا کہ انہوں نے تھوڑا چھوٹا سا پپی بنایا ہوا تھا اور پپی واز لوکنگ ایٹ دا مین, تو دا مین واز ویئرنگ اے بلون ہیٹ, تو آئی کیپچرڈ اٹ. ہاں بیٹا اچھا ہے نا, بیلونز والا پکچر تو اچھا ہے نا, آپ ایسی پکچر. یہ سڈنی کا ہے جہاں پہ ایک صاحب وائلن بجا رہے ہیں, اور یہ راول پنڈی میں وہ اسٹریٹ میں پائپ رکھے ہوئے تھے, وہ گٹر میں ڈالنے والے پائپ نا. تو بلی ایک سائڈ سے انٹر ہوئی اور دوسری سائڈ پہ فوٹوگرافر موجود تھا پہلے سے. تو یہ اس کی تصویر ہے. یعنی پورٹریٹ اینیمل کا بھی ہو سکتا ہے نا اسٹریٹ فوٹوگرافی میں. اور مجھے کسی نے کہا کہ اسٹریٹ فوٹوگرافی میں اگر آپ کیٹ کو کیپچر نہیں کر رہے تو آپ اسٹریٹ فوٹوگرافی کا حق ادا نہیں کر رہے. آپ نے کہا تھا باقی بھائی, کسی نے مجھے کہا تھا نا اسٹریٹ فوٹوگرافی کے جب ہم ٹور پہ نکلے ہوئے تھے کہ اسٹریٹ فوٹوگرافی میں کیٹ ضرور ہوتی ہے, ڈومیسٹک کیٹ. سر ایک جی آپ کا کوشچن. سر یہ تو رینڈم ایونٹ سا ہو رہا ہے, مطلب ہے وہ بلی آ رہی ہے, اور کس طرح آپ اپنے وہ پریپیئر کرتے ہیں کہ اس طرح کی پکچر آپ لے لیں؟ جنرلی اگر میرے پاس یہ کیمرہ ہے تو ڈیفالٹ موڈ جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کیمرہ, میرے پاس یہ ہے A7 III اور جو اس کا لینس ہے یہ 24 مل ہے. 24 مل میں اگر میں 2.8 پہ کیپچر کرتا ہوں جنرلی چیزیں ٹھیک کیپچر ہوتی ہیں. اگر مجھے زیادہ ڈیٹیل چاہیے 5.6 تک چلا جاتا ہوں. اگر بہت سنی ڈے ہے تو F8 F11 تک بھی چلا جاتا ہوں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے لائٹ پہ, لیکن چونکہ ظاہر ہے پائپ کے اندر سے لینی تھی تو جنرلی یہ میرا وہ موڈ ہے نا جو صرف آپ کے اسے اپرچر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو کوئکلی یہ ہو جاتا ہے, اس میں ایٹ لیسٹ یہ سیٹنگ موجود ہے اور مجھے زیادہ دقت نہیں کرنی پڑتی. جیسے مجھے پتا ہے پائپ کے اندر سے میں نے تصویر لینی ہے, میں فوراً یہاں پہ ایون 1.4 پہ آ جاؤں گا اور یہ کیپچر کر کے یہ تصویر ہو جائے گی. تو یہ پریپیئرڈنیس, مطلب یہ سبھی جو بھی آپ کیمرہ یوز کرتے ہیں اس میں یہ لیول آف پریپیئرڈنیس آپ کا ہونا چاہیے. اوکے, اینیملس یہ بھی ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. جی
पोर्ट्रेचर के बाद नेक्स्ट जो चीज़, जो नेक्स्ट बॉडी, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बनता है वो डेफिनेटली आपका आर्किटेक्चर बनता है. अब आर्किटेक्चर में एंगल्स आते हैं. अगेन मेरा अपना टेस्ट ये है कि नॉर्मली, मतलब मैं इसे ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं करता कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, मैं इसके बिल्कुल सामने इसके सेंटर में खड़ा हो जाऊं और इसकी तस्वीर ले लूं. मेरा ये होता है कि साइड से जाएं ताकि इसकी 3D शेप्स वाजे हों. लाइक ये बालकनी है तो बालकनी थोड़ी सी वाजे हो, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा वाजे हो, 3D शेप में बिल्डिंग आए. तो इसमें मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं. आई डोंट नो कि किसे राइट कहेंगे या रॉन्ग कहेंगे, या राइट और रॉन्ग कहना भी दुरुस्त होगा या नहीं. सजाद भाई आप क्या कहते हैं इसके पर्सपेक्टिव के हवाले से? जाहिर है आपके कुछ ना कुछ इसमें विचार होंगे, थॉट्स होंगी. नहीं, this is a very nice picture which is taken in one point perspective, because we see the lines that are parallel go to one point, and this is called the vanishing point. जी. And wires also. Diagonal lines. जी, diagonal lines वो एक point पे जाके meet करते हैं. So this is very nice picture. जी, लेकिन एट द सेम टाइम मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं. मे बी कोई चाहे कि मैं सामने से इस बिल्डिंग को इस तरह से व्यू करूं. तो ये जो आपका ब्रेन चीज़ों को व्यू कर रहा होता है, विजुलाइज करता है, आप वही कैप्चर कैमरे में भी लेके आते हैं. जैसे हम स्ट्रीट में खड़े हैं, जी, दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है जी. जब हम फोटो लेते हैं स्ट्रेट सिमेट्री टाइप, ठीक है, तो इसमें हमें कैमरे का एंगल कौन सा रखना चाहिए कि सर्टन लेवल के ऊपर ना दोनों जो हमारा पर्सपेक्टिव वो मैच हो रहा हो? क्योंकि एंगल वाइड इतना ज़्यादा कर देते हैं वो फट जाता है एंगल हमारा. इसमें एक तो मेरी ये गुजारिश होगी कि राइट और रॉन्ग की जजमेंट देना मुनासिब नहीं है कि किस एंगल से लिया जाए तो वो सही होगा, किस एंगल से लिया जाए. जिस रोज़ मैंने ये पिक्चर ली उस रोज़ मेरे पास जो लेंस था वो था ही सिर्फ 85 मिल. 85 मिल ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा नैरो आपको फील्ड ऑफ व्यू देता है, तो इसमें एंगल यही पॉसिबल था. अगर मेरे पास उस रोज़ ये 24 मिल होता जो कि फील्ड ऑफ व्यू आपको वाइड देता है, मैं भी किसी और एंगल से लेता. तो डिपेंड करता है कि आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है. अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन ये है कि डिस्टॉर्शन वाला. डिस्टॉर्शन पे दो बातें कि जब आपका वाइड एंगल, जब भी अल्ट्रा वाइड एंगल होगा आपका डिस्टॉर्शन कुछ ना कुछ आएगा. फिर कैमरे की क्वालिटी, आपकी बॉडी की क्वालिटी, आपके लेंस की क्वालिटी, इस पे भी डिपेंड करता है. अगर आप मोबाइल कैमरा यूज़ करते हैं टेंडेंसी ऑफ डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, लेकिन इसका 24 मिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं मिररलेस का, इसमें डिस्टॉर्शन कम है, निस्बतन कम है. अगर इसी पे मैं 18 मिल यूज़ करूँगा डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाएगा. उस डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के तरीके हैं, ऑटोमेटेड भी हैं तरीके कि आपने एक क्लिक किया, आप इसे लेंस का ब्रांड, जैसा कि आप लाइट रूम को अगर आप बता दें कि मैंने इस लेंस से तस्वीर ली है, लाइट रूम आपको ऑप्शन देता है, ठीक कर देता है. या आपको बाज़ मरतबा फ्लेक्सिबल ऑप्शन देते हैं कि आप बार के ज़रिए से खुद भी डिस्टॉर्शन को ठीक कर सकते हैं. आई मीन ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जो एसेंस हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा सब्जेक्ट आर्किटेक्चर हो सकता है और मुख्तलिफ एंगल से हो सकता है. ये आपने इसका जो बालकनी का बताया 3D व्यू के साथ साइड से आपने कैप्चर किया जी, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, मतलब कि मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं. जी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे हम बहुत जी अच्छा किया जो ये इसकी डेफिनेशन भी आपने जी जी. मतलब देखें, लोग काम करते हैं लेकिन इसे कॉन्शियसली करना, मतलब कौन है जिसने कभी बिल्डिंग को साइड से कैप्चर ना किया हो, लेकिन ये है कि उसे कॉन्शियसली इस नीयत से करना कि हम इसमें 3D एंगल लेना चाह रहे हैं, इसकी डायमेंशंस को मेजर करना दिखाना चाह रहे हैं. मैं दरअसल ना यूज़ करता हूँ कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है जी. तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो हम जब डिज़ाइन करते हैं तो मॉडल्स करते हैं जी, जब उसमें कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें कैमरेज में ये डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आती हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था. जी जी जी, इसके सॉल्यूशंस भी हैं. एंगल्स वाइड हो जाते हैं और जी, डिस्टोर्ट हो जाता है सारी बिल्डिंग. ऐसे ही है, ऐसे ही है. ये चूंकि 85 मिल से लिया है, मुझे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी. ये इसने देखें लाइंस बिल्कुल सीधी रखी हुई है ना, 85 मिल में डिस्टॉर्शन के चांसेस कम है. और कैमरा हमें अगर हम खड़े होकर ले रहे हैं तो कैमरा हमारा एक आई व्यू लेवल के होना चाहिए कि अगर बेसिक हम एक पिक्चर ले रहे हैं तो हमारा आई व्यू लेवल के ऊपर हो, तब पिक्चर अच्छी आ सकती है. कि डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट को क्या दिखाना चाहते हैं. अभी अगर एक पोर्ट्रेट हमने करना है, बेटा आप खड़े होइएगा ज़रा, यहाँ पर आ जाएंगे.
آپ میں نے کہا آپ بور نہ ہو رہے ہوں. اگر میں آئی لیول سے تصویر لوں گا موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا, میں یہاں سے آئی لیول پہ یہاں پہ تصویر لیتا ہوں تو یہ جتنے ہیں اتنے ہی نظر آئیں گے, اور اگر میں کیمرہ یہاں لے جاتا ہوں تو یہ چھوٹے لگنے لگیں گے بنسبت اس دیوار کے اور باقی کانٹیکسٹ کے, اور اگر میں اپنا کیمرہ یہاں لے جاتا ہوں لو اینگل پہ تو یہ بڑے باقی چیزوں کی نسبت بڑے دکھنے لگیں گے. لو اینگل کے اوپر سوری پیچھے لو اینگل کے اوپر ہے جی, سارٹ آف ظاہر ہے بلڈنگ بڑی ہے, ہم اس کے سینٹر میں نہیں جا سکتے تو ظاہر ہے لو اینگل ہے جی. تھینک یو بیٹا, پلیز بیٹھ. تو انٹینشن آپ کی کیا ہے؟ آپ کئی موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو ڈپریس دکھانا مقصود ہوتا ہے, چھوٹا دکھانا مقصود ہوتا ہے تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ اوپر سے شاٹ کرو, اور جب کسی کو پاورفل بڑا دکھانا مقصود ہوتا ہے, فیشن فوٹوز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑا اور پاورفل دکھانا چاہتے ہیں تو آپ لو اینگل سے لیتے ہیں. تو یہ آپ کی انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایوری باڈی نوز اٹ. اس میں اتنے رنگ آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کہ ہر مرتبہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور رنگ کا ہے. اس میں یوں سفید آف وائٹ لگ رہا ہے, خوبصورت ہے, بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. ہاں, ایک چیز میں آرکیٹیکچر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو آپ کو آج کل گلاس کا بہت یوز ہو رہا ہے. گلاس از میجیکل تھنگ نا, مطلب کیا ہے کہ بس جادو کریٹ ہو جاتا ہے. اب یہ ادروائز ایک پلین لوکنگ بلڈنگ تھی سڈنی کی CBD میں, اور یہ کہیں اور ہوتی تو اس میں کوئی خاص خوبصورتی نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک بہت تاریخی خوبصورت بلڈنگ ہے, شاید یہ کوئن وکٹوریا بلڈنگ ہے, تو اور اس کے ساتھ ایک اور پلازا. تو اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے یہ بلڈنگ بہت پیاری لگتی ہے. تو جہاں پہ بھی گلاس نظر آئے آپ کے پاس ایکسپیریمنٹ کرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو کیپ ان مائنڈ کہ جب آپ آرکیٹیکچر کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں اور آپ کو گلاس ملتا ہے تو ڈو میک یوز آف اٹ. ایک اور بلڈنگ ہے پوری کی پوری گلاس کی بنی ہوئی ہے نیچے سے اوپر تک, اور لوگ آ جا رہے ہیں تو آئی اسٹوڈ, جیسے یہ اگر وہ شیشے کی بلڈنگ ہے تو اسٹوڈ ہیئر, اور یہاں پہ دیکھیں اس کا کچھ ایسے اینگل بنتا ہے کہ آپ کیمرہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور وہ ساری ریفلیکشنز یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ڈبل امیج بن جاتا ہے. یہ زیادہ بڑی تھی, میں نے کراپ کر کے یہاں پہ لگائی ہے صرف وہ فوکس دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے چیزیں گلاس میں ہوتی. جی نہیں, ڈیفینیٹلی مجھے وہ ریفلیکشن نظر آ رہی تھی اور آئی واز سو امیزڈ کہ یار یہ کیپچر اسے کرنا چاہیے اس طرح سے. جی اس میں لینس جو یوز ہوا ہے میرا خیال ہے 18 مل ہے, ڈسٹورشن اس طرح سے نہیں ہے, لیکن چونکہ سائڈ ویو ہے ڈیفینیٹلی لائنز اوپر کی طرف کنورج ہو رہی ہیں. آپ نیچے ہیں تو لائن اوپر کی طرف کنورج ہوں گے, پرسپیکٹیو اسی طرح سے بلڈ ہوگا اس کا. ہاں اچھا, میں یہ کوئی 15 سال پرانی تصویر ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ لاہور کا مسجد وزیر خان ہے. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موبائل فون ہے بیسک سا اور اینڈرائڈ فون ہے اور ہم تصویر اس لیے کیپچر نہیں کر سکتے, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ 15 سال پرانا ہے, اس وقت بہت بیسک لیول کا کیمرہ آیا کرتا تھا نا. ان کیمروں کو کیا کہتے تھے؟ VGA کیمراز نا. تو یہ VGA کیمرے سے لی ہوئی تصویر ہے, لیکن اس میں امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے. اچھا تھوڑا سا ڈسٹورشن شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ لینس کی وجہ سے, ہے نا. ہاں وہ اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا 15 سال پہلے ڈسٹورشن کیا ہوتا ہے, لیکن اب نظر آتا ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اکوپمنٹ ہے, آپ اگر اپنے اکوپمنٹ کو امپروو نہیں کر سکتے, آپ اپنے لینڈسکیپ کو, اپنے اسٹریٹس کو کچھ چینج نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ جو دا پرسن بہائنڈ دا کیمرا دیٹ کین بی چینج, ہی کین بی چینجڈ, شی کین بی چینج. تو اسے ضرور امپروو کریں, نئے پرسپیکٹیو سیکھیں, نئے پرسپیکٹیو سے ایکسپیریمنٹ کریں. یہ ریسنٹ ہمارا پشاور اسٹریٹ فوٹوگرافی جو سیٹھی محلہ وہاں کی تصویر ہے. ہمارے بہت سارے 10-12 دوست تھے, بلکہ زیادہ, ہمارے 12 لوگ یہاں سے گئے تھے, 4 وہاں سے تھے, 16 فوٹوگرافرز, اور ہر کسی کا یونیک پرسپیکٹیو تھا, چیزوں کو دیکھنے کا مختلف تھا. لیکن اچھا ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھ پائیں. اور آرکیٹیکچر میں ایک جسے کہتے ہیں اسٹیبلشنگ فوٹو, جس میں آپ اوور آل بلڈنگ کو کیپچر کر رہے ہیں,
اور فوکسڈ کہ آپ اس میں سے فردر کن چیزوں کو ویژولائز کروانا چاہ رہے ہیں, کن چیزوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہ بالکنی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی, اور میرے خیال ہے اس بلڈنگ کی سب سے خوبصورت چیز یہی ہے, جھروکا ہے نا, تو یہ ہم دکھانا چاہ رہے تھے. تو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی, ایک پورٹریٹ ہم نے ڈسکس کر لیا جو آپ کا سبجیکٹ بن سکتا ہے اسٹریٹ فوٹوگرافی میں, اور دوسرا کیا ڈسکس کیا, آرکیٹیکچر. تیسرا جو آپ کو باڈی دیتا ہے اسٹریٹ فوٹوگرافی میں وہ لوگوں کا لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل بہت براڈ چیز ہے نا, اس میں آپ کا رہن سہن ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے, کس طرح آپ اپنے محلے کو کیسا رکھتے ہیں, آپ کیسے کپڑے پہنتے ہیں, بہت وائڈ سبجیکٹ ہے. اور لائف سٹائل میں سے کچھ ایلیمنٹس کو آپ اسٹریٹ میں دیکھ سکتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کس طرح کا ٹرانسپورٹیشن لوگ یوز کرتے ہیں, اسے کیسے پینٹ کرتے ہیں, کیسے سجاتے ہیں, اپنے گلی محلے کو کیسے رکھتے ہیں, تاریں, میٹر اور آئیڈینٹی کے بورڈز ایٹسیٹرا. سائیکلنگ فیصل مسجد کے نزدیک. اور لائف سٹائل میں آپ کا کھانا پینا ایسینشلی, کھانا پینے کے ساتھ پکانا. یہ اصل میں مظفر گڑھ اسٹریٹ سائڈ پہ وہ لوگ جو ٹھنڈی دودھ کی بوتلیں بیچتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. لائیولیہڈ بھی ظاہر ہے لائف سٹائل کے ساتھ آپ کے لنکڈ ہے. کامن سین پشاور میں تو یہ بہت زیادہ ملتا ہے, پشاور ابھی ریسنٹ ہمارے فوٹو واک کا. آرٹ اینڈ کرافٹ, آپ جن لوگوں سے, جن اسٹریٹ میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح کا آرٹ کریٹ کرتے ہیں, کس طرح کے کرافٹس کریٹ کرتے ہیں, یہ آپ کا سبجیکٹ بن سکتا ہے. یہ آپ کو یاد ہے کہ تانبے کے برتن پہلے گھروں میں اکثر استعمال ہوتے تھے, پھر انہیں کلی کروایا جاتا تھا. اب یہ لوگ تانبے کے برتن بھی کم رہ گئے ہیں اور کلی کرنے والے بھی بہت کم. یہ بنی راولپنڈی. سڈنی اسٹریٹ, وہ جو اسٹریٹ پہ آرٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں سائٹ پہ, ان میں سے ایک. اوکے, تو یہاں تک ہم بات کرتے ہیں لائف سٹائل کی. لائف سٹائل پہ کوئی کویسچن؟ تو تین چیزیں ہم نے کہیں کہ وہ چیز جو آپ کی فوٹوگرافی کو, اسٹریٹ فوٹوگرافی کو بدن دیتی ہیں, باڈی دیتی ہیں, وہ تین سبجیکٹس ہو سکتے ہیں. کون کون سے؟ پورٹریٹ ہو سکتا ہے, آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے, لائف سٹائل ہو سکتا ہے. گڈ, دو چیزیں اور رہ گئی ہیں. آپ کی فیسٹیوٹیز, سڈنی کی ایک اسٹریٹ ہے, میوزیشنز ہیں, اور ایک اور فیسٹیوٹی وہاں کی جپسیز کا ڈانس. چائنیز دنیا میں ہر شہر میں ان کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اپنے فیسٹیولز کو ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو 2010 میرے خیال واز دا ایئر آف ڈریگن. تو ہر سال انہوں نے کسی ایک اینٹیٹی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے. تو اس سال وہ ڈریگن کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, اور یہ ڈریگن ڈانس اور یہ سب کچھ تھا. اوکے جی, کوئی کمنٹ فیسٹیوٹیز پر؟ سر فیسٹیوٹی میں بھی یہی ہے کہ وہی کویشچن جو آپ کیٹ والی تھی جی, کہ وہ جو ایک موومنٹ ہو رہی ہے جی, آپ اس کو کیپچر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مطلب کچھ بہت فاسٹلی موو کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے سلولی موو کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کو کس طرح سیٹ رکھیں کہ گڈ, بہت اچھا کویشچن, بہت اچھا کویشچن. اگر آپ موبائل کیمرہ, خیر اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس وقت آن دا اسپاٹ سیٹنگ چینج کرنا, لیکن آپ کا جو DSLR یا آپ کا مرر لیس ہے اس میں ڈیڈیکیٹڈ بٹن ہوتا ہے. ایک بٹن ہے اپرچر پرائرٹی وچ آئی یوز موسٹ آف دا ٹائم. اپرچر پرائرٹی کیا کرتا ہے کہ کتنی ڈیپتھ آف فیلڈ رکھنی ہے. جیسے میں نے آپ کو پورٹریٹ میں سبجیکٹ دکھایا تھا کہ ایک پورٹریٹ ہے جس میں شکل, چہرہ فوکسڈ ہے اور بیک گراؤنڈ بلرڈ ہے. 1.4 میکسیمم جو آپ کا وائڈ اینگل ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیپچر کر لیا. اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو ڈیٹیلز چاہیے, سبزی مارکیٹ میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ سبزیاں بیک گراؤنڈ میں دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ 5.6 یا 2.8 سے 5.6 کی رینج میں, یا اگر سنی ڈے ہے تو F8 یا F11 پہ موو کر گئے, رائٹ, اسے نیرو کرتے گئے.
سوری جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں انہیں اس بارے میں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, موبائل سب کچھ آٹومیٹکلی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پریشانیاں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے پاس یہ والے کیمراز ہیں. جی پلیز. اسٹریٹ فوٹوگرافی میں جیسے کہ دونوں طرف گھر بنے ہوئے ہیں جی, وہاں پہ روشنی تھوڑی کم ہوتی ہے جی, روشنی کی کم ہونے کی وجہ سے ہم جتنا مرضی فوکس کر کے تصویر کیپچر کر لیں جی, اوریجنل میں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جی, اس کو اگر ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ہاں گرینز آ جاتے ہیں. گرینز آ جاتے ہیں. ہاں, اس کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے؟ اچھا پتہ کیا, ایک بات میں آپ کو مزیدار بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں نا, اپنے کیمرے کو سمجھیں اور اس کی لیمیٹیشنز کو بھی سمجھیں اور اسے ایمبریس کر لیں, اسے ایکسیپٹ کر لیں, اسے لڑائی کرنے کی کوشش نہ کریں. مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ لو لائٹ میں آپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں, موبائل کیمرہ آپ کے پاس ہے اور آپ کہیں جی اس میں گرین نہ آئے. گرین کسی زمانے میں بیوٹی آف فوٹوگراف ہوا کرتا تھا. جو آپ کے جتنے مطلب ہیں وہ پیپر والے پرنٹس, وہ سب میں گرینز موجود ہیں. ابھی بھی کئی آرٹسٹ ان کیمروں سے تصویر لینے کے بعد اسے انٹینشنلی گرینی کرتے ہیں تاکہ وہ اولڈ لکنگ وہ والی ریٹرو لک دے. تو گرینی بینگ گرینی از آل رائٹ, جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنا وہ آپ کو گرینی ہوتا کب ہے جب آپ کی آئی ایس او ریز ہوتی ہے. تو یہ مطلب دس از ون ہیز ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ جو کیمرہ ہے جس لمیٹیشنز کے ساتھ ہے اسے ایکسیپٹ کریں. میں اس کیمرے کے ساتھ جاتا ہوں اور میں 10 مرتبہ پریشان ہوتا ہوں کہ یار آج میں 24 مل لے کے آیا ہوں, 85 مل میرے پاس نہیں ہے, یا باقی میرے ساتھ ہوتے ہیں باقی کے پاس 250 مل ہے. 250 مل سے جب وہ زوم کر کے کہہ دیں, میں کہتا ہوں یار کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں مطلب یہ کام نہیں کر پا رہا, اور یہ بڑے مزے سے کیا جائے. تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, جو اکوپمنٹ ہے اسے ایکسیپٹ کریں, اسے انجوائے کریں. دس از دا کی. اوکے, ہم نے 4 ایلیمنٹس ڈسکس کر لیے جو آپ کی اسٹریٹ فوٹوگرافی کو باڈی دیتے ہیں. ابھی ہم سول کی بات نہیں کر رہے, جسٹ باڈی. 5ویں جو سب سے مزیدار چیز ہے جو آپ کو آپ کی اسٹریٹ فوٹوگرافی کو باڈی دیتی ہے وہ ایبسٹریکٹس ہیں, شیپس ہیں, پیٹرنز ہیں. آپ راولپنڈی میں ایک دن اسٹریٹس میں گزاریں اور آپ اپنا پرپس صرف یہ رکھیں کہ آپ نے وہ جو کبوتروں کے ایویری, اردو میں کیا کہیں گے اسے, جی پنجرا, چھجا, جو کبوتروں کے چھجے ہیں صرف وہ فوکس کرنے ہیں, صرف ان کے وہی اتنے ریچ ہیں کہ آپ کے میرے خیال ہے کہ 85 شوٹ صرف وہ کبوتروں کے چھجے کے ہونے. اتنا ہمارا رچ کلچر ہے. تو کچھ ہم نے اس طرح سے نا, یہ سارے اصل میں یہ اور یہ کبوتروں کے چھجے ہیں وہاں پہ, یہ والا یہ دے لک بیوٹیفل, لیکن دا وے دے ریزڈ فرام دی بلڈنگس واز انٹرسٹنگ. سو آئی تھاٹ کہ ان کا ایبسٹریکٹ بڑا اچھا بن سکتا ہے, اور ایبسٹریکٹ میں اس کی جو شیپس ہیں, جو اس کی لائنز ہیں, دوز ور انٹرسٹنگ فار می. اچھا, یہ جو نیکسٹ تصویر ہے یہ پیورلی ایبسٹریکٹ اس سینس میں نہیں ہے, لیکن اسٹل آئی لائک اٹ فار اٹس شیپ اینڈ پیٹرن. یہ جو آپ کا اتوار بازار کے پاس وہ جو نرسریز ہیں وہاں کی تصویر ہے. تو شیپ اینڈ پیٹرن, آپ یہ بھی آپ کی تصویر کو باڈی دیتے ہیں. 5 ہو گئے پورے؟ اوکے. تو دس واز باڈی. یہاں تک بتائیں کہ واز اٹ یوزفل ٹو ریکگنائز the body, the subjects of your street photography intentionally. Now when you go into street, you know what you are capturing. آپ کو پتا ہے کہ اچھا یار میں نے آج یہ جیسی اسٹریٹ میں آپ گئے ہیں, آپ کو پتا ہے میں کیا چیز کیپچر کرنی ہے, کس طرح سے کیپچر کرنی ہے. آپ جو کر رہے ہیں انٹینشنلی کر رہے ہیں. سول پہ چلیں. انہیں ہم کی تھیمیٹک ایلیمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں, اور دیز کانسٹیٹیوٹ دی سول آف یور فوٹوگرافی. آپ مے بی اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن دل کے ساتھ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. سول ایسی چیز ہے نا. تو 5 چیزیں ہیں. ایک اسپونٹینٹی, جسے اسپونٹینٹی کو ایک ٹرم دی کس نے, کارٹیئر بریسن نے, ڈیسائسو مومنٹ کی, کہ کچھ ہو رہا ہے اور اس میں ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے سپلٹ سیکنڈ کا, اور آپ اسے کیپچر کر لیتے ہیں اسٹریٹ میں. وہ آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ ایکشن ہے, کچھ موومنٹ ہے. یہ عبدالباقی صاحب اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں ایکشن اور موومنٹس کو کیپچر کرنے کے. اور پھر جکسٹا پوزیشن ہے. جکسٹا گریک میں کہتے ہیں نیئر بائی کو, پوزیشن, پوز,
किसी चीज़ को रखना, प्लेस करना। तो जक्सटापोजिशन, चीज़ों को साथ साथ रखना। दो चीज़ें आपको सिमिलर मिलती हैं, कंट्रास्टिंग मिलती हैं, उनमें कुछ इंटरेस्टिंग लिंक आपको मिलता है, आप उन्हें साथ साथ रखते हैं, दैट्स कॉल्ड जक्सटापोजिशन। उर्दू में क्या कोई होगा इसका लफ्ज़? बस यूं ही कह लीजिए कि चीज़ों को, दो दिलचस्प चीज़ों को साथ साथ रखना। और ऑथेंटिसिटी, कि जो आप कैप्चर कर रहे हैं स्ट्रीट में, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, कि वो लगे कि उसी स्ट्रीट का है, कोई बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोज नहीं है। सॉरी, तजाद और मुमासलत, अगर इतनी गूढ़ी उर्दू बोलनी है तो फिर ऐसे कर लेते हैं इसको। एंड ह्यूमर, ह्यूमर इज़ द स्पिरिट ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। वो अगर मिल जाए तो बहुत मज़ेदार बनता है। आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। स्पॉन्टेनिटी, हम पिंडी में थे तो ये बच्चा बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए गुजरा ना, ये रेड शर्ट वाला, तो मुझे दोस्त ने पूछा हो गया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो गया। मतलब स्प्लिट सेकंड था, ही टुक द टर्न एंड वेंट अवे। तो वो डिसाइसिव मोमेंट जिसमें वो टर्न ले रहा था, उसने साइकिल को ऐसे बेंड किया हुआ था, तो दैट हैड टू बी कैप्चर्ड। फिर ये बच्चा मुझे पेशावर में भी मिला, यार नज़र आया आपको साइकिल पे, लेकिन इस दफ़ा वो स्लो जा रहा था। कुछ लोग अपनी जॉब को बहुत सीरियस लेते हैं, है ना? जैसे ये वाला आदमी। अच्छा, तो स्पॉन्टेनिटी है इसमें। और मोमेंट जब वो पूरी ताकत से उस स्टिक को मारने लगा ड्रम पे, तो उसकी कोलीग भी उसे देख रही है कि क्या है। वेलकम। हमारे कुछ दोस्त अभी पहुंचे हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हैं। इज ए ग्रेट टीचर ऑफ आर्ट। अब तक हमने आपके आने से पहले हमने बॉडी पे बात की। वो कौन सी चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें जो स्ट्रीट फोटोग्राफी को बॉडी देते हैं, जो आप आंखों से देख सकते हैं। अब हम उन 5 चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी को सोल देते हैं, रूह देते हैं, जो आपको आंखों से शायद नज़र उस तरह से नहीं आ रहा होता, लेकिन दिल से महसूस हो रहा होता है। तो उनमें से एक स्पॉन्टेनिटी है। स्पॉन्टेनिटी का उर्दू तर्जुमा, उर्दू दान फातिमा है क्या? एकदम, बरवक्त, अचानक, बेसाख्ता। हाँ, ये देखें नैयर साहब ने बताया, बेसाख्ता। गुड गुड जी। बेसाख्तगी तस्वीरों में, ये दोबारा मैं आपको एक वो साइकिल वाली तस्वीर, बेसाख्तगी, बहुत एक आपने डिसाइसिव मोमेंट को कैप्चर, फैसला कुन लम्हे को झट से फैसला कुन लम्हे को कैप्चर कर लिया जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपकी फोटोग्राफी को सोल देती है, रूह देती है, वो एक्शन और मूवमेंट है। अगर लोग स्टिल बैठे हुए हैं, ये आपने ले लिया, वो ठीक है, मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी है, लेकिन मज़ेदार शॉट्स तब बनते हैं कि कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, कोई मूवमेंट है। ये भी सिडनी की गलियाँ और स्ट्रीट परफॉर्मर्स डांसिंग। मुझे इसमें अच्छा वैसे ये लगा कि वो लाइट एंड शेड का कंट्रास्ट, कि मूवमेंट तो है ही, लाइट एंड शेड का डायगोनल वो जो लाइन बन रही है, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, मूवमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट की हो। सखर रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन आने वाली है, हमने अपना कैमरा तैयार कर लिया, 8 सेकंड का एक्सपोजर लगाया, अब वो ट्रेन आई है, गुजरी है, तो उन 8 सेकंड में लोग भी चल फिर रहे, ये लोग आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे होंगे, तो लोग भी चल फिर रहे हैं ना, लेकिन एक उसमें ऐसा है जो बिल्कुल ये एक तो बिल्डिंग स्टिल है और दूसरा ये कुली, बिकॉज ही वाज स्टीयरिंग इनटू दोज विंडोज टू फाइंड आउट कि कौन सा पैसेंजर होगा जिससे वो सामान लेके उसे हेल्प करे। तो ही वॉज क्वाइट स्टिल फॉर 8 सेकेंड और वो सही कैप्चर हो गया और वो ट्रेन की मूवमेंट कैप्चर हो गई। तो एक्शन और मूवमेंट को आप इंडिविजुअल की मूवमेंट भी कर सकते हैं और वो जो उनका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में आप
व्हीकल्स, ट्रेन एट्सेट्रा, उन्हें भी कर सकते हैं। इसमें अब जो ये डेप्थ ऑफ फील्ड है, की जो कैप्चर की है जी, तो रूह क्या है स्ट्रीट फोटोग्राफी की? कौन से एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी को रूह देते हैं? स्पॉन्टेनिटी, बेसाख्तगी, दूसरा एक्शन और मूवमेंट, और तीसरा जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन, इसमें कोई जक्स्टापोजिशन आपको नजर आती है? क्या है? पॉलिश कर रहा है, ये दो, इनका डिफरेंस आ गया ना, पावर डिफरेंस सोसाइटी में जो आपको नजर आते हैं, एक जमीन पे बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, ओके। इसके अलावा क्या दिखता है आपको? जी, हमना, आपको इसमें क्या नजर आता है? जजमेंट। जक्स्टापोजिशन में क्या नजर आता है? सॉरी जी, पावर डिफरेंस, ऑब्वियसली, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पावर डिफरेंस, ठीक है, वो धूप में बैठा हुआ है और वो छांव में है, ठीक है, हाँ। और दोनों में सिमिलैरिटी है कुछ? बहुत मेरा ख्याल है कि वो वेट कर रहा है कि उसके शूज़ जब तक पॉलिश होंगे, वो एक कनेक्शन उसके अंदर है। एंड बोथ आर बिजी ऑन देयर मोबाइल फोन्स ना, तो दिस हैपन्स ओनली, मतलब दीज डेज, क्योंकि आप 20 साल 25 साल पहले ऐसा नहीं था कि शू पॉलिश करने के बाद मोबाइल हो ना, है ना? अच्छा, हाँ, मतलब दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, हम ये जो सारी बात करें हम इसमें कि उस स्पिरिट को कैसे कैप्चर करना है, तो जक्स्टापोजिशन खुद एक कंपोजिशन का एक प्रिंसिपल है कि आप उसमें एक फ्रेम के अंदर दो चीज़ों को कैप्चर करते हैं। जाहिर है जब आप स्ट्रीट में जाते हैं तो बाकी लोग पूरी स्ट्रीट को देख रहे होते हैं और फोटोग्राफर एक रेक्टेंगल को देख रहा होता है बस उस रेक्टेंगल के अंदर क्या आना है और क्या नहीं आना। तो आप उस रेक्टेंगल के अंदर दो चीज़ों का, जब जक्स्टापोजिशन का सोचते हैं तो आप दो चीज़ों का सोच रहे होते हैं कि एक चीज़ और दूसरी चीज़, एक चीज़ डिफरेंट होगी दूसरी चीज़ से थोड़ा सा क्या होगी, वो किस तरह से उन्हें प्लेस किया जाएगा ताकि उसे रूह मिले, स्पिरिट मिले। जक्स्टापोजिशन एक और, इसमें क्या है जक्स्टापोजिशन? ओके, आर्टिस्ट, पेंटर, है ना? आर्टिस्ट वो भी थड़े पे बैठा हुआ है, थड़े पे बैठा हुआ पेंटिंग भेज है, ये वहाँ का है ना, F7 का। हाँ बिल्कुल, वो बेलचा वाला डेली वेजर मजदूर है। हाँ, देखने के मुख्तलिफ। तो सोशल डॉक्यूमेंट्री वाले लोग अक्सर स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं क्योंकि ये भी एक वे है। जर्नलिस्ट भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करता है। आर्टिस्ट अपने क्रिएटिव अर्ज की वजह से, सोशल डॉक्यूमेंट्री वाला इस तरह के रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, जर्नलिस्ट न्यूज़वर्थी कोई चीज़ निकालने के लिए। ठीक, हाँ जी, इसमें तो अरसलान बताएंगे कि क्या जक्स्टापोजिशन है। जी, माइक ले लें अरसलान। असल में अरसलान ने मुझे इस तस्वीर पे इतने कमेंट किए कि मैंने कहा यार इस स्लाइड में ये ज़रूर जानी चाहिए। बताएं। इसमें जो चीज़ सबसे अच्छी है वो ये कि दो फ्रेम जो है ना वो एक ही पिक्चर में आ रहे हैं। ओके। और ये सबसे यानी कि अच्छी चीज़ है, यानी कि दो फ्रेम जो है हमने एक ही क्लिक में लिए हुए हैं। जी, जक्स्टापोजिशन, दो फ्रेम्स को हमने में किया। उन दोनों फ्रेम में डिफरेंस क्या है आप बताइए प्लीज। सॉरी, आपका नाम मुझे भूल। जी जी प्लीज। अशफा जी, आप प्लीज टेक द माइक। बैकग्राउंड पीछे डार्क है और जो फ्रंट जहाँ पे मतलब ये बच्चे खड़े हैं वो थोड़ा देयर इज अ कलर्ड बैकग्राउंड ओवर देयर, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस आ रहा है। मतलब डल एंड ड्रेरी बाजार ऑफ रावलपिंडी एंड एनर्जेटिक चिल्ड्रन एंड वाइब्रेंस ऑफ कलर्स, है ना। तो आप अगर आप कलर्स की नज़र से देखना चाहें तो डल एंड वाइब्रेंट,
اور انرجی اگر دیکھنا چاہیں تو لو انرجی اینڈ ہائی انرجی کلرز, اور اسٹیگننس اینڈ موومنٹ. مطلب کتنے پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں جکسٹاپوز کرنے کے لیے. کلر ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, انرجی ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, موومنٹ ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. تو کتنے ہی انداز سے آپ جکسٹاپوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں. جکسٹاپوزیشن از اے ہول سبجیکٹ جو آپ کی تصویروں کو سول دیتا ہے. سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے. جی جی سوری جی انٹروسیو ہے, کلیئرلی انٹروسیو ہے. ہم نے بچوں کو پوز کیا کہتے ہیں ہماری تصویر لو, ہم نے کہا پاسپورٹ والی نہیں لیں گے, اور ہم نہیں لیتے, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. جی ایگزیکٹلی بالکل. اوتھینٹسٹی کہ اٹ شوڈ بی اوتھینٹک, مطلب پیپل شوڈ سے کہ ہاں یہ راولپنڈی کے لوگ ہیں, یہ ہاں یہ اسی بازار کے, یہ بھابڑا بازار کے سراؤنڈنگ اور کرتارپورہ کے سراؤنڈنگ کی تصویر ہے. اٹ شوڈ ریپرزینٹ ود اوتھینٹسٹی کہ یہ اس جگہ کی تصویر ہے. تو ہم گلی سے گزر رہے تھے, چھوٹی سی دکان تھی ٹیلر کی, اور ٹیلر نے تھکی ہوئی آنکھوں سے ہمیں ایک نظر یوں جب دیکھا تو ہم نے فوراً اس لمحے کو کیپچر کر لیا. کیپچر پیپل ان دیئر موسٹ آنیسٹ اسٹیٹ. اسی طرح سے قصہ خانی بازار میں, مطلب پروبیبلی دے ور اسمائلنگ اوور اے جوک, تو وی کیپچرڈ دس. اور مجھے اس کے کلر اس لیے اچھے لگے کہ مجھے دیکھ کے وہ منی ہائسٹ یاد آ گیا. منی ہائسٹ کی کلر اسکیم آپ کو یاد ہے جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے؟ کون کون سے ہیں اس میں کلر؟ ریڈ وائٹ بلیک. ایگزیکٹلی. جی تو 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی جو آپ کی تصویر کو روح دیتی ہیں, سول دیتی ہیں. پہلی چیز تھی اسپونٹینیٹی, دوسری چیز تھی ایکشن موومنٹ, تیسری چیز تھی جکسٹاپوزیشن, چوتھی چیز تھی اوتھینٹسٹی. 5ویں چیز جو آپ کو شاید آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن آپ دل سے اسے محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ہے, اور دیٹ از ہیومر. اچھا اس میں بھی ہم نے جو ٹیکنیک یوز کی وہ یہ کہ ہم گلی سے گزر رہے تھے تو ہمیں ایک کورٹ یارڈ نظر آیا, لائک ابینڈنڈ کورٹ یارڈ جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. تو آئی انٹرڈ دیئر اور آئی واز فشنگ. اچھا اب یہ فشنگ کا لفظ یاد رکھیے گا, فشنگ ایک اسٹریٹ فوٹوگرافی کی ٹیکنیک ہے, اور یہ بھی وہ جو کارٹیئر بریسن کا ہم نے نام لیا وہ بہت اچھے طریقے سے فشنگ کو یوز کرتے تھے. فشنگ میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے, یہ بہت مزیدار چیز ہے, ضرور یاد رکھیے گا. فشنگ میں آپ کیا کسی کو پتہ ہے ویسے آلریڈی فشنگ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی اینی ون؟ ہم کرتا پہلا اس کا اسٹیپ 1 کیا ہے کہ آپ نے ایک فریم تلاش کر لیا, ایک انٹرسٹنگ ایریا تلاش کر لیا جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے تصویر بنائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو دریا مل گیا, اب آپ نے اس میں سے مچھلی تلاش کرنی ہے. سو یو ویٹ فار سم ون ٹو واک ان دیٹ سینیریو اینڈ یو کیپچر دیٹ. ٹھیک ہے, تو آئی واز ویٹنگ اور دس بابا جی کراسڈ. نہیں ابھی ہیومر نہیں پیدا ہوا. تو ون آف دی فوٹوگرافرز مطلب اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے نا, تو ہی ڈڈ دیٹ دس ون. تو آئی کیپچرڈ اٹ اینڈ کریٹڈ سارٹ آف ہیومر, انٹرسٹنگ. اور پھر میں نے اسے جکسٹاپوز کیا اس کے ساتھ, تو پھر ہم نے اسے آج کی ورک شاپ کے ٹائٹل پہ لگا دیا, اور آپ اتنے زیادہ لوگ آ گئے. میرپور خاص, ہیومر اس میں کہاں پہ ہے مجھے خود بھی نہیں پتا. میرے وہ بچے کہتے ہیں کہ ہماری تصویر, وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھتے ہیں تو بچے تو سب سے پہلے آتے ہیں نا, تو فوراً فرینک تصویر لو. اچھا تصویر کیسے لیں؟ تو میں نے کہا اچھا آپ اس کے ساتھ چلو کھڑے ہو جو میرپور خاص اس کے ساتھ لیتے ہیں. تو میں نے دوست کو بھیجی, اس نے کہا بڑی انٹرسٹنگ تصویر ہے کیونکہ اس میں 10 لیگز ہیں اور میرے خیال ہے کہ 1 2 3 5 شوز ہیں ٹوٹل, تو 5 لیگز آر وداؤٹ شوز. یہ اور اس طرح سے نہیں ہے کہ سبھی نے شوز پہنا ہو, ایک ایک پاؤں پہنا ہوا ہے سب نے. سڈنی کی تصویر ہے, تو ہر جگہ پہ ڈونکیز نہیں ہوتے,
تو لوگوں کو محنت کرنا پڑتی ہے ڈونکی بنانے کے لیے. ہاں تو یہ وہ ہیومر ہے اسٹریٹ فوٹوگرافی میں جو آپ کی فوٹوگرافس کو سول دیتا ہے, روح بخشتا ہے. اوکے, یہاں تک کوئی بات, کوئی سوال؟ ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے سجاد بھائی؟ 15 منٹ ہیں. اوکے چلیں ہم پھر کوئکلی ایک اور چیز پہ بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ فوٹوگراف لیتے ہیں کیا سنگل فوٹوگراف سفیشینٹ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیریز آف فوٹوگراف لے کے بھی سٹوری بنا سکتے ہیں اگر سنگل سے نہیں بن رہا تو ہم لوگ کہاں ہے یہ سندھ میں لال شہباز کا مزار 7 شریف میں ہم تھے. تو اچھا اتفاق کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا اسے بھی فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا, تو ہی ٹک مائی کیمرہ, دا سیم کیمرہ, اور اس نے نا وہ کچھ شارٹ بازار کے اندر لیے. اچھا اسے پتہ نہیں, خود بھی نہیں پتا, بعد میں آ کے جب میں نے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کیے تو مجھے پتا چلا اس نے تو اچھی خاصی سٹوری شوٹ کر لی ہے. تو وہ سٹوری آپ کو دکھاتا ہوں. مینگو کا سیزن تھا 7 شریف میں. سندھ کا آم آپ کو پتہ ہے کتنا مشہور, کتنا مزیدار ہوتا ہے. تو ریڑیوں پہ بے تحاشا بک رہا ہے اور اس ریڑی پہ بھی وہ مینگو لگے ہوئے ہیں. اور دس بابا جی واکس ان اور ہی چیکس ہز پاکٹس, وہ جیبیں ٹٹولتا ہے پیسے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہی کاؤنٹس دا منی, کتنے پیسے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں. اچھا واپسی کا کرایہ پورا ہو جائے گا, نہیں ہوگا, کچھ اور ضروریات ہیں, شاپنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس لپیٹ کے پیسے رکھ لیتے ہیں اور ہی لکس ایٹ دا مینگوز اینڈ دین وٹ, ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں اینڈ ہی واکس اوے. تو آئی روٹ دیٹ ایسے, فوٹو ایسے ود ڈسکرپشن. تو یہ مطلب بعض دفعہ یہ سنگل سے کیپچر ہونے والا نہیں تھا نا, تو اس نے بڑے پیارے انداز سے اپنا ایک سیریز آف فوٹوگرافس کے ذریعے سے اسے کیپچر کیا. تو آپ اس کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ کسی نے اب تک کیا اس طرح سے سیریز آف فوٹوگرافس, کوئی ایگزامپل کوئی اور اس طرح سے ہے نا؟ ان فیوچر یو کین ڈو دیٹ. ہاں جی, لیں جی, ہم نے باڈی ڈسکس کر لی, ہم نے سول ڈسکس کر لی, ہم نے سنگل اور سیریز ڈسکس کر لیا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹپس چاہیے, چھوٹی چھوٹی ٹپس کہ کیسے فوٹوگرافی کو امپروو کرنا ہے, تو آئی کیم اپ ود لائک پتہ نہیں 4 یا 6. تو لیکن میں نے کہا کہ 4 اور 6 لوگوں کو پھر بھول جاتی ہیں, تو آئی میڈ اے پوائنٹ کہ انہیں 5 میں اسکویز کروں. تو وہ پہلے والی بھی ایسی تھی, میں نے جب کہانی بنائی تو وہ 4 یا 6 ہوتی تھی, پھر انہیں 5 بنانا پڑتا تھا. تو اگین دیز آر 5 پوائنٹس. پہلا وہی کہ ہیو دا کیمرہ ریڈی, ہیو دی کیمرہ سیٹ, بی ریڈی ٹو شوٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس اپرچر کے ساتھ آپ کی سچویشن میں کیا کام کرے گا. کلاؤڈی ڈے ہے, آپ کوشش کریں کہ انف لائٹ آپ کا کیمرے میں کریٹ ہو جائے. ISO ریز کریں, اپرچر زیادہ کھولیں, کچھ بھی کریں. لائٹ زیادہ ہے, اپرچر کو نیرو کریں. زیادہ بازار کا آپ سین لینا چاہ رہے ہیں, آئی مین جو بھی سچویشن ہے, یو شوڈ نو یور کیمرہ اینڈ نو دی سچویشن. پہلا تو یہ ہے, ایوری باڈی نوز اٹ. دوسرا کیا ہے؟ اوائڈ وائڈ اوپن اپرچر انلیس یو ریئلی نیڈ اٹ. اسٹریٹ فوٹوگرافی میں وائڈ اوپن اپرچر, وہ جو میں نے سب سے پہلا آپ کو پورٹریٹ دکھایا تھا افغان گرل والا, وہ اسٹریٹ فوٹوگرافی کے لیے نارملی نہیں ہوتا. اگر آپ کا کریٹو ارج آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس طرح, دیٹس آل رائٹ. ادروائز فار اسٹریٹ فوٹوگرافی آپ ایٹ لیسٹ 2.8 آنورڈ 5.6 8 11 ڈپینڈنگ آن دا لائٹ ان کے درمیان میں پلے کریں. تھرڈ, فش فور دا فوٹو. فش فور دا فوٹو کا کسی کا مطلب کسی کو سمجھ نہ آیا ہو, میرا خیال کلیئر ہے سب کو. فش فور دا فوٹو یہ بہت اچھی, بہت شاندار ٹیکنیک ہے. اینڈ دین دا فورتھ ون, ویری کمپوزیشنز اینڈ اینگلز مور. آپ ہمیشہ عادت ہوتی ہے موبائل نکالا, یہاں رکھا, اپنی آنکھوں کے سامنے رادر رکھا اور تصویر لی, یا زیادہ سے زیادہ یہاں رکھا. آپ موبائل یہاں پہ بھی لے جا سکتے ہیں, آپ موبائل یہاں پہ بھی لے جا سکتے ہیں نا. تو تھوڑا سا باڈی کو تکلیف دیں,
ٹھیک ہے, ایکسپلور کریں. یہ بہت اچھی ٹپ ہے. یہ کہنے میں بہت سادہ لگتی ہے لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو ویری دا اینگلس. آئی لیول, سب کے سب شارٹس آئی لیول پہ مت لیں. دین لاسٹ ٹپ, گیٹ مور انوالوڈ, اسٹے ود دا سبجیکٹ, ٹاک ٹو پیپل. آپ جب اسٹریٹ فوٹوگرافی کر رہے ہیں تو آپ اسینشلی یو آر لوکنگ فار اسٹوریز. آپ اس میں قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے. تو اپیرنٹلی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے. یہ جو آخری 2 پوائنٹ ہیں انہیں ایکسپلین کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ ایگزامپل دکھاؤں گا. کس اینگل سے شوٹ ہوا ہے, کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا یہ لو اینگل ہے؟ یو کین سی دی باٹم آف دی کارٹنس نا. اگر آپ ہائی لیول پہ ہوں گے تو آپ کو کارٹن کی باٹم تو نظر نہیں آنے لگی. جی, کس اینگل سے شوٹ ہوا؟ لو اینگل. اور کیونکہ آئی لیول سے پاسبل ہی نہیں تھا نا, یہ اتنی زیادہ ہائٹ تھی اس کی اور پیچھے بالکل بھی جگہ نہیں تھی کہ یو ہیڈ ٹو گو فار لو اینگل تاکہ آپ اس طرح سے پورے سین کو شوٹ کر سکیں. دیٹ واز اسینشیل. جی, یہ 4تھ پوائنٹ ایکسپلین کر دیا میں نے. یہ 5تھ پوائنٹ ہے جو میں ری ایمفسائز اس تصویر کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہوں. دی گولڈن مین آف اسلام آباد, دی سلور مین آف اسلام آباد. کس نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ آپ نے نہیں دیکھا دی گولڈ؟ اچھا, دی گولڈ مین آف اسلام آباد دیکھنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا F6. دی سلور مین آف اسلام آباد جانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا I8 مرکز. یہ صاحب شام کو ہمیشہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ اپیرنٹلی وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ پارٹ. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو صرف شام کو نظر آتا ہے. یہ صبح بھی زندہ ہوتا ہے. اس کی ایک زندگی ہے, اس کی ایک فیملی ہے. اسلام آباد کے ہر چوک میں یہ سب ہاں پورا دن بھی ملتے ہیں. ہاں, پورا دن بھی, لیکن یہ صاحب صرف شام کو وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں نا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ سٹوری ہے نا. تو جب یہ شام کو وہاں پہ آ کے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو وی میڈ اے پوائنٹ ٹو میٹ ہم اینڈ ڈسکس ود ہم کہ اس کی فیملی کس طرح سے ہے, کیسے اس کی لائف ہے. تو پتہ چلا کہ صبح کو وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, شام کو وہ یہ والا ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور اٹس اے ٹف جاب نا. تو مطلب لائک یو اینڈ می, ایوری بڈی ہیز اے جاب, تو ہی ہیز دس جاب. تو وہ جو ہیومن سٹوری ہے وہ ہر کسی کے پیچھے ہے. یو وانٹ ٹو ایکسپلور, یو آر ویلکم. تو اس طرح کی سٹوریز آپ کو ضرور ملتی ہیں اسٹریٹ فوٹوگرافی میں. تو ڈونٹ گو فار سپرفیشل تھنگ جو آپ کو سامنے نظر آتی ہیں. گو بیہائنڈ دا سین, پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو دیٹس دا لاسٹ ٹپ. اور ود دیٹ تھینک یو سو مچ. اور ایک ایتھیکل پوائنٹ, بہت زیادہ نہیں ایتھکس پہ بات کرتے, میں کوئی مولانا نہیں ہوں تو لیکن یہ ہے کہ ایک ایتھیکل بات ضرور کروں گا کہ جب بھی آپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں, اٹس اے سینسٹیو تھنگ. ٹیک اے فوٹو ان اے مینر دیٹ ہارمز, ٹیکنگ اے فوٹو ان اے مینر دیٹ ہارمز اے پرسن از این اوفینس. دیٹس دا کی. جو لوگ پبلک اسفیئر میں ہیں, پبلک پلیس پہ ہیں, یو کین ٹیک دیئر فوٹوز, دس از ناٹ اوفینس. بٹ اف دیر از اے فیئر دیٹ سم بڈی کین بی ہارمڈ, تو اوائڈ دیٹ اور ٹیک پرمیشن. تو دس از دی ایتھکس. جی پلیز, یہ بہت مشکل, ایتھیکل والا پورا ایک چیپٹر ہو جائے گا اس پہ. بتائیے جی پلیز. مائک. How do we tell that if this photo will harm the person? Your heart. Okay, so it's your gut feeling. Yeah, rely on your heart. It's a difficult thing, by the way. ویسے یہ بڑی آسانی کے ساتھ سے ہوتا ہے جب آپ ایک اکلوتے ایک بندے کی تصویر آپ بنا رہے ہیں جی, تو ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھ نہیں کریں کیونکہ وہ اکلوتا ہے. آپ سے پوچھ ایک ہی ایک سٹوری ہے میرے پاس, میں شیئر کرتا ہوں. ہاں ہاں پلیز. یہ ایک پارک تھا, اس میں بچے آئے ہوئے تھے کچھ اسکولس کے نا. تو وہ بس سے اتر کے انہوں نے ایک جگہ پہ کوئی ایونٹ تھا وہ اٹینڈ کیا. ان نے پانی پیا, بوٹلس تھی. ہاں ہاں. تو وہ بوٹلس ایک جگہ اکٹھی ہو گئی, خالی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ایک اور بچہ آیا, وہ بوٹلس اکٹھی کر رہا تھا اور ان کو لے کے جانے لگا تھا. ہاں ہاں. بیک گراؤنڈ اس کا میں نے وہ بس کو رکھا جس میں بچے جا رہے تھے یونیفارم. ٹھیک ہے. اوہ زبردست. تو وہ ابھی یوں ہاتھ
से इकट्ठे कर रहा था, मैं उस से फ्रंट पे उसके बैठा, मतलब वो मुझे देख रहा था। ठीक है। तो जैसे मैंने कैमरा नीचे किया तो वो ना उसने छोड़ दिया उसको, और मैंने सोचा शायद इसको ना थोड़ा वेट चाहिए, या वो चाह रहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे फिर पिक्चर लूँ। लेकिन फिर जब मैंने उसे कहा ना कि मैं पिक्चर लेने लगा हूँ, फिर उसने कहा कि आपने नहीं लेनी पिक्चर। ठीक है। तो फिर मैं समझ गया कि इसको हर्ट होगा कि अगर आप यू लीव इट एंड वॉक अवे। बिल्कुल, दैट्स द एथिक्स। ठीक है, थैंक यू। एंड लाइन हम नहीं कर पाएंगे और क्योंकि हमने बेस लाइन नहीं किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर पेशेंस। एंड नाउ द फीडबैक प्लीज। एक क्वेश्चन है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से थोड़ा सा हटके है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट पे आते हैं उसको सेल करने के लिए, तो उसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट आ गया, उसका लाइफस्टाइल को दिखा दिया, यूटिलिटी दिखा दी, पेन पॉइंट्स दिखा दिए, पर हम उसमें सोल वाले पॉइंट को कैसे शो करेंगे, वो हम उसको कैसे अर्ज कर सकते हैं? तो इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आप उसमें जक्स्टापोजिशन कर सकते हैं। जक्स्टापोजिशन भी शो की जा सकती है। मिसाल के तौर पे चाकू का इश्तिहार है तो उसके साथ फूल रखते हैं, खंजर का इश्तिहार, आई डोंट नो, लेकिन यू नो इट बेटर, मतलब अपनी प्रोडक्ट को। तो जक्स्टापोजिशन या वो 5 पॉइंट हैं जो स्पिरिट वाले, तो जस्ट डू एक्सप्लोर के कौन सा उसमें एप्लीकेबल है। थैंक यू। या अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो फीडबैक लें, और फीडबैक दिस टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर। So, is there a way we can differentiate between a good photograph and a bad photograph, or is everything very subjective? Well, it is subjective, first of all, I agree. But there are certain principles which are agreed upon by almost all humankind, and that's why we visually communicate with each other. If there were no standards, we wouldn't communicate with each other, right? So we agree upon something and we disagree on many things. That makes us subjective, individual, a unique human. So can we talk about the agreed upon principles in like a next workshop or something? The things we discussed mostly were agreed upon principles. So yeah, and the rest is your subjective thing. Right. Yeah, thank you. This was a good question. बस मुझे ये लास्ट फीडबैक लेना है कि what did you learn today, and it's actually the same thing. In future, how would you photograph differently? Because if you learned something new today, definitely you will photograph differently. It's the same thing. Okay, so please, can we send the mic to Abbas Ali? Starting from there. मैं तो स्टूडेंट हूँ फोटो, मैं लेट आया। बहरहाल मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह 20 साल के बाद मैं सिपतैन को एक अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जो कि कहें कि मुबलिग भी तबलीग भी करें तो अच्छा लगा। बाकी ये जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है स्ट्रीट फोटोग्राफी में, तो ये आपसे पूछ लेंगे, मैं फिर आपको बाद में छेड़ लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सी कलेक्शंस हैं। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है ना, तो वहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं, ग्रीनरी भी काफ़ी है। तो यहाँ पर मेरी फील्ड भी आईटी है, तो आईटी में मतलब काफ़ी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं ना। तो बस आज हमने बहुत कुछ सीखा। कलेक्शन तो मेरे पास पहले बहुत हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस एंगल से हम फ़ोटो लेंगे तो इतनी अच्छी आएगी। तो आज माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, काफ़ी इन्जॉय किया। मैं 3D एनिमेशन बनाता हूँ तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी रेलेवेंट था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जिस तरह आपने एक टिप दी थी ना कि हर तस्वीर में जो है लाल रंग डाल दें, तो नहीं यार, इस तरह की कोई कहा था, दिस इज एग्जैजरेशन। मैंने कहा था इतना सा कभी कभी डाल देता, पिंच ऑफ रेड मेक्स अ डिफरेंस। जी, ओके। तो डिड यू यूज दैट एक्चुअली, दैट टिप? ओके, या डिड दैट वर्क? Okay, yeah, sure. Yes. I basically realized that a lot of the photos I've
taken in the past can be categorized as street photography. Okay. And मुझे ये भी मतलब सीखने को मिला कि किस तरह मैं different angles के साथ experiment करके तो अपनी फोटोज में सोल और बॉडी ऐड कर सकती हैं. ये आप कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें आ गई हैं, तो दैट मेक्स यू अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. मेरा बेसिकली तो मुझे जो सबसे पसंद आया था वो जो फोटोग्राफ के अंदर इमोशन डाली है, सोल डाली है, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी. और वो जो जस्टिफिकेशन में कंट्रास्ट दिखाया था, वाइब्रेंसी डाल, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था. तो वो मैं उसे एक्सपेरिमेंट उससे काफ़ी करूँगा. श्योर, थैंक यू. थैंक यू अवाब, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. जो और स्पेशली जो आपने पाँच बताए, इजी टू लर्न इट इज़. बट फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, जो ये जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आपको भी पता है, हम बात करते रहते हैं कि जो सोशल स्पेस है हमारे लिए वो इतनी तेज़ी से श्रिंक हो रहा है. सो आई एम हैप्पी दैट ब्लैक होल इज़ द प्लेटफॉर्म दैट इज़ प्रोवाइडिंग सच सॉर्ट ऑफ सोशल स्पेस दैट वी कैन ब्रीथ, और जो जिसमें हम क्रिएटिविटी की बात कर सकते हैं, और without any putting some limitations. Yeah, thank you to you, and thank you to Black Hole. Yes, we all are grateful to Black Hole. They are doing a wonderful job. Yes, Samna. मेरी जो फोटोग्राफी होती है वो मोस्टली नेचर से रिलेटेड होती है, क्योंकि मैं और बाबा जब भी जाते हैं, विल गो हाइकिंग, विल फाइंड पिक्चर्स लाइक दैट. लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी वाज एक्चुअली अ न्यू परसेप्शन टू मी, न्यू जॉनरा. एग्जैक्टली. So I think I will work on this, and I will probably find some new angles and new themes. Thank you so much. Thank you. Sir, to be honest, मेरे लिए हर चीज़ न्यू थी, और यहाँ आने का मकसद भी यही था कि कुछ सीखूं. और जो मतलब कि जो मेरा फेवरेट सिटी है वो सर लाहौर है. बेसिकली मैं लाहौर से हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं जब वहाँ था तो मैं था कि कोई चीज़ मैं ऐसी मिस कर रहा हूँ जो मैं उससे सही तरह मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा. तो सब इंशाल्लाह ताला. यार सलान हमें किसी दिन लेके जाएंगे लाहौर की फोटोग्राफी के लिए. There's a wonderful place for street photography. जी, ये इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ इंशाल्लाह. आपका बड़ा अच्छा सेशन था, और लाहौर का प्लान हम कर रहे थे काफ़ी अरसे से, हम ये सोचे थे, लेकिन उसमें एक दिन हमारा बहुत कम है जी, एक दिन में हो नहीं सकती. तो हम ये चाह रहे हैं कि साथ फोटोग्राफी भी हो जाए और थोड़ा विजिट भी हो जाए, तो इस पर हम प्लान कर रहे हैं. श्योर, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग. वेलकम जी. अरसलान, आप भी बताएं ना कुछ. Was there something new for you? मेरे लिए जो न्यू चीज़ है वो ये कि जो आपने सीरीज़ वाइज फोटोग्राफी दिखाई है वो मैंने कभी की नहीं है. ओके. तो इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको ट्राई करूँगा. आप वीडियो जो कर लेते हैं. अब मैं वीडियो की तरफ आया हूँ थोड़ा सा, कि वीडियो भी ना की जाए ज़रा. बिल्कुल. वैसे तो फोटोग्राफी स्ट्रीट काफ़ी हद तक की भी है, लेकिन सीरीज़ वाइज कभी नहीं की. तो इंशाल्लाह सीरीज़ वाइज नेक्स्ट टाइम मैं उसको ट्राई करूँगा. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. बहुत अच्छा लगा, देखा, लेट हो गया बस, और तो कुछ भी नहीं है. हाँ, आपने बॉडी मिस कर दी, लेकिन सोल आपको मिल गई. हाँ जी, है ना. तो सोल से ही सब कुछ है. हाँ, सोल ही उसका मेन कंपोनेंट वो सोल. तो इंशाल्लाह ताला जो अरसलान भाई ने बोला उसको हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला. श्योर. और वंडरफुल रहा है सर, बहुत वंडरफुल रहा है. थैंक यू सो मच. जी, उधर से फातिमा और आरिफ रह गए, अगर वो कवर कर लें. मतलब आपने सबसे कमेंट्स ले लिए, मेरी फैमिली से नहीं लिए. अच्छा, जो मैं सोच रही थी, आई थॉट कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें इवन पता भी नहीं होते कि यूज़ किस तरह करते हैं. तो आई थॉट कि उसमें लाइक लॉन्ग दोज लाइंस कोई बातें पता चलेंगी. लेकिन वो जो एक सीरीज़ वाली लाइक आपने स्टोरी टेलिंग करनी है फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू, एक वो नई चीज़ थी. तो वो प्रैक्टिस करने का मेरा है कि करूँ. और उसके अलावा एक और बात थी, अच्छा जो आप बता दें. ओके, एक दिन के लिए एक बस. अच्छा, मेरा आइडिया तो फातिमा ने चोरी कर लिया. ये पॉइंट मैंने बताना था. अच्छा, ठीक है. लेकिन अनदर टेक्निक, फोटो स्टोरी वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी, और मैं सोच रहा था कि इसे मैं कंटिन्यू करूंगा. तो ग्रेट पीपल थिंक लाइक, मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही तरह सोच रहे हैं. अनदर टेक्निक विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज द फिशिंग, कि आप उसके लिए तलाश करें और एक अपना एक कैप्चर करें, क्लिक करें एक मुनासिब वक्त. दैट इज फ्रॉम कार्टियर-ब्रेसन. जी. तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड प्रॉब्ली आई विल प्रैक्टिस इट इन फ्यूचर. थैंक यू. श्योर, थैंक यू. जी, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला. और जिस तरह जैक्स्ट्रा पोजीशन की बात की थी, मैंने ख़ुद एक दफ़ा इसी तरह का एक पिक्चर मिस कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल कोई नहीं. वो सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि एक बच्चा बैठा हुआ था, जो गार्बेज पिकर है,
جی. उस पर बैठा हुआ था और गाना गा रहा था. ठीक है. और पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ था एडमिशन ओपन. तो मैं आज मैं समझ गया हूँ कि जेक्स्ट्रा पोजीशन क्या होती है. तो आपकी इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला. और स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि इसमें सोसाइटी की जो असल शेप है हम लोगों को स्ट्रीट फोटोग्राफी के थ्रू हम लोगों को पेश कर सकते हैं कि सोसाइटी की असल क्या है. तो इस वजह से मैं इंटरेस्टेड था और बहुत कुछ सीखने को मिला. और थैंक्स फॉर यू एंड थैंक्स फॉर ब्लैक होल कि उसने अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमें सीखने को मौका मिला. थैंक यू वेरी मच फॉर टर्निंग अप. थैंक यू सर. बेसिकली मुझे आज पता लगा है कि फ़ोटोग्राफी का अलग फील्ड है, इस पे काम किया जाता है. ये कोई ऐसा नहीं है कि बस क्लिक किया और फोटोग्राफी हो गई. आप वही हैं जिन्होंने कैमरा भी लेना है? नहीं. अच्छा जी. तो मेरे लिए बॉडी और सोल डिफरेंट चीज़ें थी और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. और आपका जो प्रेजेंटिंग लेवल है वो भी बहुत अच्छा है. लाइक जो टेक्स्ट है वो बहुत कम है और इमेज के थ्रू आप प्रॉपर जो चीज़ है वो दिखा रहे हैं. इट वाज वेरी नाइस थिंग. थैंक यू वेरी मच. Okay, what I learned today is that there are further tips you can do to improve your street photography skills. And I hope I can try it, but then when you brought up the ethical issue, I am now in a state of confusion what to do now. Okay. Yeah, but there are ways to capture ethical photographs as well. You can find out. जी, मेरे लिए जो है इसमें नई चीज़ें 2-3 थी. एक इसमें जक्सटापोजिशन और फिशिंग जो है ये. Baki Saab is being humble, otherwise he is a very accomplished photographer. सेम जी जो इन्होंने कहा स्पेशली फिशिंग फोटोग्राफी जो है मैंने कई दफ़ा ट्राई की, कई दफ़ा बना भी चुका हूँ मैं ये फोटोग्राफ्स. काफ़ी वेट भी करना पड़ता, लेकिन मैं बर्ड्स के साथ जैसे कि कोई दरख्त से परिंदा उड़ता हुआ कैप्चर कर लिया, 7 दरख्त कैप्चर हो गया. ये नहीं कि परिंदा कोई बैठा हो तो कैप्चर करना. और उसके अलावा वो जो आपने, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि किसी बिल्डिंग की साइड से फोटोग्राफी करना और उसका वो जो उसमें खिड़कियां और बालकनीज हैं उनको 3D व्यू में ज़ाहिर करना, ये मेरे लिए नया था. Okay, thank you. बहुत शुक्रिया. That brings us to the end of this session. Thank you everyone. Thank you those who are viewing us online and those who will view us like in 50 years time. I don't know. Thank you very much all. Okay, goodbye.